बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। दुआ पढ़ने का यार अल्लाह को सबसे पहले याद करना चाहिए। कुरान को पढ़ने से पहले अल्लाह को याद करें और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद भेजने का मतलब ये है कि उनकी उस एहसान को याद करें कि उनके जरिए से हम तक कुरान पहुंचा। ठीक है ना। तो हुमैरा हम प्लीज आयत नंबर बता दें। ये हमने साफात शुरू करनी है। सूरह साफात है 23वें पारे की। ओके। तो हाँ, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए। अपने नबी का एहसान मानना चाहिए कि जिनके जरिए से ये कुरान और ये हिदायत जो है वो हम तक पहुंची है। ठीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह साफात। वस्साफ़ाति सफ़्फ़ा फ़ज़्ज़ाजिराति ज़ज्रा फ़त्तालियाति ज़िक्रा इन्ना इलाहकुम लवाहिद रब्बुस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा व रब्बुल मशारिक़ इन्ना ज़य्यन्नास समाअद दुनिया बिज़ीनतिल कवाकिब व हिफ़्ज़म मिन कुल्लि शैतानिन मारिद ला यस्मऊना इल्लल मलाइल आला व युग़ज़फ़ूना मिन कुल्लि जानिब। कतार दर कतार सब बांधने वालों की कसम। फिर उनकी कसम जो डांटने फटकारने वाले हैं। फिर उनकी कसम जो कलाम नसीहत सुनाने वाले हैं। तुम्हारा माबूद हकीकी बस एक ही है। अल्लाह ताला ने यहाँ पर फरिश्तों की कसम खाई है। ठीक है ना। अल्लाह ताला हम पढ़ते चले आ रहे हैं कि अल्लाह जगह जगह अपनी मखलूक की कसम खाता है और उनको ऑनर देने के लिए कि कितनी इंपॉर्टेंस है उनकी। कभी अल्लाह ताला अपनी कुरान की कसम खाता, कभी इंसान की, कभी सितारों की, कुरान की मुख्तलिफ जगहों पे उन्होंने मुख्तलिफ कस्में खाई हुई हैं। ठीक है ना। तो इसलिए खाई कि अल्लाह ताला उनको ऑनर देना चाहता है, उनकी इंपॉर्टेंस की वो कितने इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो कितनी इंपॉर्टेंट है अल्लाह ताला के लिए। और उसके बाद जो है अल्लाह ताला आगे अपना इंट्रोडक्शन कराते हैं। तो बस साफ़ाती सफ़ा, कतार दर कतार सब बांधने वालों की कसम। यानी वो फरिश्ते जो हैं वो किस तरीके से सिंबल हैं। बिल्कुल जैसे हम परेड देखते हैं, परेड में किस तरह जो है वो सोल्जर खड़े होते हैं एक सफ के अंदर। ठीक है ना। हम उससे दुनिया की हम उसमें, लेकिन फरिश्तों के सफ जो है वो बहुत बेहतरीन सफ है। वो अल्लाह के आगे जब कोई हुक्म सुनने के लिए खड़े होते हैं या अल्लाह की इबादत कर रहे होते हैं तो वो सफ़े बनाकर जो है वो इबादत कर रहे होते हैं। ठीक है ना। और इसमें भी सूरह फातिर के अंदर भी हम पढ़ चुके हैं फरिश्तों के बारे में, क्योंकि इससे ये ज़ाहिर होता है कि फरिश्ते जो है पूरी ताबेदारी का सिंबल है। पूरी की पूरी ताबेदारी, ये जो सफ़ जो होती है यही ज़ाहिर करती है कि जो है ये जो सिंबल ज़ाहिर करती है कि कितना ताबेदार है। और जो देखें लाइनों में जो सफ़ में खड़े होकर लाइनों में चीज़ें बाय कर रहे होते हैं या कुछ भी है, दुनिया के अंदर भी हम देखेंगे सब बना के जो ले रहे होते हैं, वो भी एक रूल को फ़ॉलो कर रहे होते हैं। और जो ज़ाहिर उससे निकल जाते हैं वो रूल को फ़ॉलो नहीं कर रहे होते। है ना। तो सफ़ ताबेदारी की अलामत है, उसको वही तोड़ता है जिसमें ताबेदारी नहीं होती। और सफ़ बनाना जो है उम्मत मुस्लिमा का शियार है। जैसे नमाज है, रोज़ा है, जितने भी नेक काम हैं वो मुसलमानों के शियार हैं। इस तरह सब बनाना भी शियार है। और इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब बनाने का नमाज के अंदर हुक्म दिया कि वो ऐसी सफ़ होनी चाहिए कि उसमें कोई खला नहीं होना चाहिए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने सहाबा को देखा कि तुम उस तरह नमाज में सफ़े नहीं बनाते जिस तरह जो है फरिश्ते अल्लाह के आगे सफ़े बनाए हुए होते हैं। यानी किस तरीके से वो पहली सफ़ मुकम्मल करते हैं, फिर दूसरी मुकम्मल करते हैं, फिर तीसरी। उनके हर सफ़ जो होती है इतनी इंटैक्ट होती है कि बीच में कोई खला नहीं होता। तो इस तरह के सफ़े बनाने का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को भी वो दिया है, हुक्म दिया है। और हमारी सफ़े फरिश्तों की तरह बनाई गई हैं। इसमें नमाज में हमारे लिए, और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारी सफ़े फरिश्तों की तरह बनाई गई हैं, जैसे हम नमाज़ें बनाते हैं। और इसी तरह हमारी सारी ज़मीन मस्जिद बना दी गई है। और पानी ना मिलने पर ज़मीन की मट्टी पानी के कायम मकाम है। यानी 3 चीज़ें जो हैं हमें ख़ुसूसियत के साथ दी गई हैं उम्मत मुस्लिमा को। और फिर यहाँ पर जो है इंज़ार दिखाया जा रहा है कि इंज़ार है कि इसको बताने के बाद ये बताया जा रहा है कि तुम सुन लो, झुक जाओ, वरना ये कि हम तुम्हें झुका देंगे।
कुफार जो है वो मान नहीं रहे थे। और यहाँ पे अल्लाह ताला ने फरिश्तों को कि हमारी मखलूक भी इतनी ताकतवर है कि तुम नहीं मानोगे तो वो आके तुम्हें जो है वो झुका देगी, तो इससे बेहतर है कि तुम पहले ही मान लो। दूसरे साफ़ात के मतलब सर बनाने के भी होते हैं, और उसके दूसरे मायने जो होते हैं वो हवा पर निकालने के भी होते हैं, यानी परों को। तो फरिश्तों के जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि उनके 2-2, 3-3, 4-4 पर होते हैं, और सिर्फ़ अल्लाह ताला ने ये शो किया, बल्कि इससे भी कहीं ज़्यादा पर होते हैं, जो हम पढ़ चुके हैं कि जिब्राइल इस्लाम के 600 पर हैं। तो वो जो है पर जो है वो भी परिंदों को भी हम देखते हैं कि वो वैसे तो अगर बैठे हों तो पता नहीं चलते, लेकिन जब पर फैला कर जब वो उड़ रहे होते हैं तो कितने खूबसूरती का निशान बने हुए होते हैं। जब पर फैला के आसमान में उड़ रहे होते हैं तो ज़्यादा खूबसूरत लग रहे होते हैं। तो इसी तरह फरिश्तों को कि वो बस तैयार बैठे हैं अपने पर खोले कि अल्लाह ताला कोई हुक्म दे और वो फौरन बजा लाएँ। और इसीलिए वो जो है ज़मीन और आसमान की तरफ ग्लाइड करते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। ठीक है? ये सूरह साफ़ात शुरू की है 23वें पारे की। और फिर सबसे बड़ी ये है कि सब जो होती है वो स्ट्रेंथ की भी निशानी है, कि इससे जो है वो स्ट्रेंथ शो होती है। जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी जब लोग लड़ते थे तो किस तरह की उनकी सफ़ें बनी हुई होती थी। सोल्जर्स की जो सफ़ें होती हैं वो कितनी इंटैक्ट होती हैं आपस में, कि वो जो है मज़बूती की अलामत होती है, स्ट्रेंथ की अलामत होती है सब। कि अल्लाह ताला ने अभी हम शायद आगे पढ़ेंगे सूरह सफ़ में, कि अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह ताला लोगों से मोहब्बत करता है जो सफ़ बनाकर जो है लड़ाई लड़ते हैं, और गोया ये कि वो सीसा पिलाई हुई दीवार है। उनकी तारीफ़ की है जो सब बना के लड़ते हैं। तो असल में सब बनाना जो है वो अल्लाह के नज़दीक जो है वो बहुत खूबसूरत बात है, और इससे जो है सबसे बड़े ऑर्गेनाइज़ेशन के पता चलता है कितना ऑर्गेनाइज़ है, कितना जो है तवाज़ुन है चीज़ों के अंदर ना। तो ज़िंदगियों के अंदर भी ये चीज़ ऑर्गेनाइज़ेशन होनी चाहिए, फैमिलीज़ के अंदर भी, फिर ये कि माशरे के अंदर भी, फिर आगे बढ़ते चले जाएँ, तो जितना ये तवाज़ुन होगा चीज़ें उतनी ज़्यादा बैलेंस्ड होंगी। तो अब अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहे हैं कि कतार दर कतार सब बाँधने वालों की कसम, फिर उनकी कसम जो डाँटने-फुटकारने वाले हैं। यानी यहाँ भी फरिश्ते मुख्तलिफ़ किस्म के काम करते हैं, बेशुमार काम है जो अल्लाह ने हमें बता दिए हैं और जो अल्लाह ताला ने हमें नहीं बताए। फरिश्तों के बेइंतहा काम है। उनमें से उनका एक काम ये भी है कि वो बादलों को हाँकते हैं, ठीक है? बादलों को हाँकने का मतलब ये कि बादलों को कब बरसना है, कब उनको आपस में मिलना है, ये तमाम दुनिया के जितने भी काम हो रहे हैं, फरिश्तों की मदद से ही हो रहे हैं। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को अपने काम के लिए पैदा किया कि वो ज़ाहिर है अल्लाह अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, लेकिन फरिश्ते दुनिया के काम जो है निपटाते रहते हैं। और जैसे बारिश का काम है तो किसी फरिश्ते की ज़िम्मेदारी है कि वो बारिश बरसाए, ठीक है? तो डिफरेंट फरिश्तों के डिफरेंट काम हैं। तो वो जो डाँटने फटकारने वाले के कब उनको रोकना है, बादलों को कब उससे पानी बरसाना है, ठीक है? तो वो काम भी फरिश्तों का है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे एक बग्घी आपने देखी होगी, बग्घी होती है उसमें जो है लेके जाते हैं लोगों को बिठा के, तो घोड़े को कंट्रोल करते हैं। तो जब घोड़े को तेज़ दौड़ाना होता है तो वो जो ऑनर जो उसका होता है, वो उसको चीखता है, उसको डाँटता है कि भागो, दौड़ो, और जहाँ उसको रोकना होता है उसकी बागें खींच लेता है। ठीक है ना? तो वही एग्ज़ाम्पल जो है यहाँ पर फरिश्तों की है, कि फरिश्ते जो हैं जब बादलों को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो उनको फिर रोक लेते हैं, और वरना उनको कहते हैं कि चलो, चलो, तो फिर वो उनको डाँटते-फटकारते भी हैं। और इसी तरीके से दूसरी बात ये है कि जब जान निकालनी होती है, उस वक़्त जैसे खराब लोगों की जान निकालनी होती है, और वो जान नहीं निकालने दे रहे होते अपनी, वो बहुत मुश्किल से जान निकालने दे रहे होते हैं। क्योंकि वो जो रूह जो होती है ना जिस्म में, वो इतने आराम से नहीं निकलती। वो जो खराब लोग होते हैं, जो काफ़िर मुशरिक जो मर रहे होते हैं, जो अल्लाह की नाफ़रमानी पे मर रहे होते हैं, वो अपनी रूह इतने आराम से नहीं उनकी रूह इतनी आराम से नहीं निकल रही होती, तो उनको भी डाँट-डपट करके जो है वो उनको रूहें उनकी निकालते हैं। तो यहाँ पे उस मायने में भी आता है। लेकिन जो नेक लोगों की रूहें होती हैं, वो बड़े प्यार से और बड़ी रूही की तरह जो है, बड़ी आराम से जो है निकाल ली जाती हैं। फिर उनकी कसम जो कलामे नसीहत सुनाने वाले हैं। यानी वो क्या करते हैं, या तो तंबीहात भेजते हैं फरिश्ते, अज़ाब नाज़िल करते हैं ताकि लोग आजिज़ी इख्तियार कर लें। दूसरे जो है कि अल्लाह ताला उनको जो है पैगाम लेकर अंबियाओं पे नाज़िल करता है। तो इस तरह के वो कलाम नसीहत सुनाने वाले हैं ताकि लोग उससे नसीहत हासिल करें। और फिर इन इस तमाम चीज़ों को बताने का मकसद क्या है, फरिश्तों को यहाँ पर इनकी इतनी अज़मत बताने का, कि अल्लाह ताला ने जब इतनी बाअज़मत मखलूक पैदा की है, तो फिर अल्लाह ताला ने कहा कि वो फिर तुम्हारा माबूद वही है जिसने जो हकीकी माबूद है। जिसने इतनी बड़ी-बड़ी मखलूक पैदा कर दी, तो वो जो माबूद जो है उसकी क्या मतलब कितना बड़ापन होगा, कितना अज़ीम वो माबूद होगा। तो उसको मानो, तुम्हारा माबूद हकीकी बस एक है। वो जो ज़मीन और आसमानों का और तमाम उन चीज़ों का मालिक है जो ज़मीन और आसमान में है, और जो सारे मशरिकों का मालिक है। मशरिकों का मालिक कहने का मकसद ये है कि सूरज जो निकलता है, वो
مختلف زاویے سے، مشرق سے تو نکلتا ہے لیکن مختلف زاویوں سے نکلتا ہے، ہر دن جو ہے وہ مختلف اینگل سے طلوع ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہر جگہ جو ہے رات نہیں ہو رہی ہوتی، کہیں پہ دن ہو رہا ہوتا ہے، کہیں پہ رات، تو دنیا میں سورج جو ہے مستقل نکل رہا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں، تو وہ کتنے مشرق ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ تمام مشرقوں کا مالک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا کہ سورہ معارج میں کہ رب المشارق اور رب المغارب، اللہ تمام مشرقوں اور تمام مغربوں کا رب ہے۔ بے شک ہم نے آسمان دنیا کو تاروں کی زینت سے آراستہ کیا ہے اور ہر شیطان شرکت سے اس کو محفوظ کر دیا ہے۔ اب آسمان دنیا کیا ہے؟ یہ آسمان دنیا 7 آسمان اللہ نے بنائے نا، اور جو قریب کا آسمان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے زینت بنا دیا ہے، چھت بنا دیا ہے، ستاروں سے مزین کر دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہہ رہے ہیں ہم نے آسمان دنیا کو تاروں کی زینت سے آراستہ کیا، ٹھیک ہے، اور ہر شیطان سرکش سے اس کو محفوظ کر دیا۔ یعنی وہ جو اس میں جو ہے اس طرح اللہ تعالیٰ نے بندشیں بنا دی ہیں آسمان کے اندر کہ اس میں شیطان جو ہے وہ جا نہیں سکتے، کدھر سے بھی اس کے اندر انٹر نہیں ہو سکتے۔ یہ شیاطین ملا اعلیٰ کی باتیں نہیں سن سکتے، ہر طرف سے مارے اور ہانکے جاتے ہیں۔ ملا اعلیٰ سے مطلب ہے فرشتوں کی باتیں، اور ہانکے جاتے ہیں، ان کے ان کے لیے پہم عذاب ہے۔ تاہم اگر کوئی ان میں سے کچھ لے اڑے تو ایک تیز شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے، یعنی شعاب ثاقب جو ہوتے ہیں ان کے پیچھے ان کو مارتے ہیں۔ اب ان سے پوچھو ان کی پیدائش زیادہ مشکل ہے یا ان چیزوں کی جو ہم نے پیدا کر رکھی ہے؟ اب اللہ تعالیٰ اپنی اتنی بڑی بڑی مخلوقات کا ذکر کرنے کے بعد آسمان، زمین، ٹھیک ہے، سورج، چاند، ہر چیز کو اللہ بتا رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ انسانوں کو پیدا کرنا مشکل ہے یا اتنی عظیم عظیم چیزوں کو پیدا کرنا مشکل ہے؟ ان کو تو ہم نے لیزدار گارے سے پیدا کیا ہے، تم اللہ کی قدرت کے کرشموں پہ حیران ہو اور یہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ یعنی انسان دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی زیادہ نشانیاں بیان کی ہیں، اور واقعی اللہ کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے، انسان دیکھے اور پڑھے اور گھومے اور پھرے تو دیکھے کہ اللہ کی عظمت کتنی بڑی ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے، واقعی وہ مالک حقیقی ہے۔ لیکن وہ کیا ہے، وہ ایک ہنسی ٹھٹے میں، ہنسی مذاق میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑاتے ہیں، اور یہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، سمجھایا جاتا ہے تو سمجھ کر نہیں دیتے، کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اسے ٹھٹوں میں اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو سرہی جادو ہے۔ بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر چکے ہوں اور مٹی بن جائیں اور ہڈیوں کا پنجر رہ جائے، اس وقت ہم پھر زندہ کر کے اٹھا کھڑے کیے جائیں؟ اور کیا ہمارے اگلے وقتوں کے آباء و اجداد بھی اٹھائے جائیں گے؟ ان سے کہو ہاں، اور تم اللہ کے مقابلے میں بے بس ہو۔ بس ایک ہی جھٹکی ہوگی اور یکایک اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ جس کی خبر دی جا رہی ہے دیکھ رہے ہوں گے۔ اس سے یہ کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، یہ تو یوم الجزا ہے، یہ وہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ حکم ہوگا گھیر لاؤ سب ظالموں کو، ان کے ساتھیوں کو اور ان معبودوں کو جن کی وہ اللہ کو چھوڑ کر بندگی کیا کرتے تھے۔ پھر ان سب کو جہنم کا راستہ دکھاؤ اور ذرا انہیں ٹھہراؤ، ان سے کچھ پوچھنا ہے۔ کیا ہو گیا تمہیں، اب کیوں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ ارے آج تو یہ اپنے آپ کو ایک دوسرے کے حوالے کیے دے رہے ہیں، یہ تم نے کیا تھا، وہ الزام لگائیں گے تمہاری وجہ سے ہوا، وہ کہے گا نہیں ہمارے اوپر مطلب کون سی طاقت تھی جو ہم تمہیں گمراہ کرتے، تو ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہوں گے۔ اس کے بعد یہ ایک دوسرے کی طرف مڑیں گے اور باہم تکرار شروع کر دیں گے۔ پیروی کرنے والے اپنے پیشواؤں سے کہیں گے تم ہمارے پاس سیدھے رخ سے آتے تھے؟ وہ جواب دیں گے نہیں، بلکہ تم خود ایمان لانے والے نہ تھے، ہمارا تم پر کوئی زور نہ تھا، تم خود ہی سرکش لوگ تھے۔ آخرکار ہم رب کے اس فرمان کے مستحق ہو گئے کہ ہم عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں، سو ہم نے تم کو بہکایا، ہم خود بہکے ہوئے تھے۔ یعنی وہ کہتے تھے نا تم ہمارے پاس یمین کی راہ سے آتے تھے، سیدھے طرف سے آتے تھے، تو اس کا مقصد یہ کہ ہم کمزور تھے اور تم ہم پر غالب تھے، اس لیے تم اپنے زور سے ہم کو گمراہی کی طرف کھینچ لے گئے۔ اگر اس کو خیر اور بھلائی کے معنی میں لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ تم نے خیر خواہ بن کر ہمیں دھوکہ دیا، تم ہمیں یقین دلاتے رہے کہ جس راہ پر تم ہمیں چلا رہے ہو یہی حق اور بھلائی کی راہ ہے، اس لیے ہم تمہارے فریب میں آ گئے۔ اور اسے قسم کے معنی میں لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم نے قسمیں کھا کھا کر ہمیں اطمینان دلایا تھا کہ حق وہ یہ جو تم پیش کر رہے ہو، یعنی ہر طریقے سے۔ اس طرح وہ سب اس روز عذاب میں مشترک ہوں گے۔ ہم مجرموں کے ساتھ یہی کچھ کیا کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جب ان سے کہا جاتا اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں تو یہ گھمنڈ میں آ جاتے تھے اور کہتے تھے کیا ہم ایک شاعر مجنون کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، حالانکہ وہ حق لے کر آیا تھا اور اس نے رسولوں کی تصدیق کی تھی۔ رسولوں کی تصدیق کے 3 معنی ہیں اور تینوں ہی یہاں مراد ہیں۔ ایک یہ کہ اس نے کسی سابق رسول کی مخالفت نہ کی تھی کہ اس رسول کے ماننے والوں کے لیے اس کے خلاف تعصب کی کوئی معقول وجہ ہوتی، بلکہ وہ خدا کے تمام پچھلے رسولوں کی تصدیق کرتا تھا۔ دوسرے یہ کہ وہ کوئی نئی اور نرالی بات نہیں لایا تھا، بلکہ وہی بات پیش کرتا تھا جو ابتدا سے خدا کے تمام رسول پیش کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تیسرے یہ کہ وہ ان تمام خبروں کا صحیح مصداق تھا جو پچھلے رسولوں نے اس کے بارے میں دی تھی، یعنی کہ کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا۔ اب ان سے کہا جائے گا کہ تم لازماً دردناک سزا کا مزہ چکھنے والے ہو
اور تمہیں جو بدلہ بھی دیا جا رہا ہے انہی اعمال کا دیا جا رہا ہے جو تم کرتے رہے تھے، مگر اللہ کے چیدہ بندے اس انجام بد سے محفوظ ہوں گے، ان کے لیے جانا بوجھا رزق ہے ہر طرح کی لذیذ چیزیں اور نعمت بری جنتیں جن میں وہ عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھیں گے، شراب کے چشموں سے ساغر بھر بھر کے ان کے درمیان پھرائے جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو ہے وہ چمکتی ہوئی شراب جو پینے والوں کے لیے لذت ہوگی، نہ ان کے جسم کو اس سے کوئی ضرر ہوگا، نہ ان کی عقل اس سے خراب ہوگی، یعنی وہ شراب ان دونوں قسم کی خرابیوں سے خالی ہوگی جو دنیا کی شراب میں ہوتی ہے۔ دنیا کی شراب میں ایک قسم کی خرابی یہ ہوتی ہے کہ آدمی کے قریب آتے ہی پہلے تو اس کی بدبو اور سڑان ناک میں پہنچتی ہے، پھر اس کا مزہ آدمی کے ذائقے کو تلخ کرتا ہے، پھر حلق سے اترتے ہی وہ پیٹ پکڑ لیتی ہے، پھر وہ دماغ کو چڑھتی ہے اور دوران سر لاحق ہو جاتا ہے، پھر وہ جگر کو متاثر کرتی ہے اور آدمی کی صحت پر اس کے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، پھر جب اس کا نشہ اترتا ہے تو آدمی خمار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ سب جسمانی ضرر ہیں۔ دوسری قسم کی یہ خرابی ہوتی ہے کہ اسے پی کر آدمی بہکتا ہے، اول فول بکتا ہے، یہ شراب کے عقلی نقصانات ہیں۔ دنیا میں انسان صرف سرور کی خاطر شراب کے سارے نقصانات برداشت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت کی شراب میں سرور تو پوری طرح کا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لذت للشاربین، لیکن ان دونوں قسم کی خرابیوں میں سے کوئی خرابی بھی اس میں نہیں ہوگی، اور نہ ہی وہ پھلوں کو چھڑا کے بنائی جائے گی، بلکہ وہ نہروں کی طرح نکلے گی، زمین سے نکلے گی۔ چمکتی ہوئی شراب جو پینے والوں کی لذت ہوگی، نہ ان کے جسم کو اس سے کوئی ضرر ہوگا، نہ ان کی عقل اس سے خراب ہوگی۔ ان کے پاس نگاہیں بچانے والی خوبصورت آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، ایسے نازک جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی، یعنی نگاہیں بچانے والی یعنی حیا دار، وہ ٹکر ٹکر دوسروں کو دیکھنے والی خواتین نہیں ہوں گی، بلکہ ان کی حیا جو ہے اپنے شوہروں تک محدود ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ خوبصورت آنکھوں والی، یہ جو خوبصورت آنکھیں جو ہے ظاہر سی باتیں خوبصورتی کا معیار ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک گورا رنگ اور یہ بڑی آنکھیں جو ہیں وہ خوبصورتی کا معیار، اور یہ ہر دور میں جو ہے پسند کی گئی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جو ہے ظاہر ہے وہ ان چیزوں کو اہمیت دیتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو انہی چیزوں کے ذریعے جو ہے ان کو رغبت دلائی ہے کہ اللہ کو مان لو، تمہیں یہ سب چیزیں جن کی تمہیں رغبت آج محسوس ہے اس سے کہیں زیادہ گنا خوبصورت ترین اس میں تمہیں آخرت میں ملیں گی، جنت میں ملیں گی، بس تم ایک اللہ پر ایمان لے آؤ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں شراب کی بھی، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہم نہیں شراب پیتے، ہمیں شراب سے تو بلکہ نفرت ہے، اگر آپ دیکھیں ہم تو اس کو پینا بھی گوارا نہ کریں، تو ہمیں دنیا میں جو چیزیں پسند ہوگی جائز، ٹھیک ہے، ہمیں اللہ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں دیں گے، ضروری نہیں وہ شراب ہی ہو، ہماری دنیا کی کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے جو ہمیں بہت پسند ہو اور ہم چاہتے ہو وہ ہمیں ملے، تو اللہ تعالیٰ ماں تشتہی جو بھی چاہے گا انسان وہ وہاں اس کو جنت میں ملے گی۔ لیکن جو قرآن جو تھا وہ اس دور میں نازل ہو رہا تھا، تو اسی زمانے کے لحاظ سے چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیش کی ہیں، جو چیزیں ان کو محبوب تھیں، اور اسی لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے، لیکن ہم آج جس دور میں رہ رہے ہیں وہ بہت ہی زیادہ ایڈوانس دور ہے، اور یہاں کی چیزیں بھی بڑی ایڈوانس ہیں، تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ اس طرح کی چیزیں اللہ نے بیان کی تو ہمارے لیے تو اس میں کوئی اٹریکشن نہیں ہے اتنی زیادہ، تو ہمارے لیے آج کی چیزوں میں اٹریکشن ہے، تو اگر آج کے دور میں قرآن نازل ہوا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان میں یہی چیزیں بیان کر رہے ہوتے، ٹھیک ہے نا، اس دور کی چیزیں بیان کر رہے ہوتے، لیکن اگر ہم اس کی توجہ یہ کریں کہ ہمیں وہی چیزیں ملیں گی جو ہمیں پسند ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ اسی طرح کی چیزیں ہمیں دے گا، ایسی نازک جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی۔ حضرت سلمہ جو ہے اس کی تفسیر، انہوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تفسیر پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ ان کی نرمی و نزاکت اس جھلی جیسی ہوگی جو انڈے کے چھلکے اور اس کے گودے کے درمیان ہوتی ہے، بہت ہی نرم و نازک ملائم، اوکے، اس طرح کی، یعنی عورتوں کی جو بہترین صفات ہیں اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی کے اندر وہ یہاں پہ بیان کی ہیں۔ پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر حالات پوچھیں گے، ان میں سے ایک کہے گا دنیا میں میرا ایک ہم نشین تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا کیا تم بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو؟ کیا واقعی جب ہم مر چکے ہوں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جائیں گے تو ہمیں جزا و سزا دی جائے گی؟ اب کیا آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ صاحب اب کہاں ہیں؟ یہ کہے گا جو ہی وہ جھکے گا تو جہنم کی گہرائی میں اس کو دیکھ لے گا، اس سے خطاب کر کے کہے گا خدا کی قسم تو مجھے تباہ ہی کر دینے والا تھا، میرے رب کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو آج میں بھی ان لوگوں میں سے ہوتا جو پکڑے ہوئے آئے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑی بات یہ کہ انسان یہ دیکھے کہ اس کے دوست کون سے ہیں، کیونکہ انسان جو ہے اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، جیسے اس نے دوست بنائے ہوئے ہوتے ہیں ویسے اس کے پھر اعمال بھی ہو جاتے ہیں، تو ہم سب کو دیکھنا چاہیے کہ ہماری فرینڈس کیسی ہیں، ہمارے جو ارد گرد کے جو لوگ ہیں ہمارا تعلق ان کے ساتھ کیسا ہے، دیکھیے ہم نے کس کو دیرینہ دوست بنایا ہوا ہے، تو دیکھیں کتنی بڑی یہاں پہ اگزامپل دی گئی ہے کہ وہ مجھے جو ہے وہ جہنم میں ہی لے جا کے چھوڑتا،
تو اور اس وقت آپ یہ دیکھیں گے کتنی پاور اللہ تعالیٰ نے دی ہوگی کہ جیسی وہ سوچے گا اس کو اللہ تعالیٰ جہنم میں دکھا بھی دے گا. مطلب اس وقت کوئی یہ ٹی وی اور اس طرح کی حالات کی ضرورت نہیں ہوگی. اس کی قوت گواہی اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ دے دے گا, پاور دیکھنے کی اتنی دیکھے گا کہ جیسے ہی وہ سوچے گا اللہ تعالیٰ اس کو دکھا بھی دے گا, تمہیں دیکھنا ہے لو دیکھ لو, اور وہ بات بھی کرے گا اور آپس میں جو ہے ڈسکشن بھی کر لیں گے. وہ بتائے گا کہ میں جو ہوں میں نے غلط کام کیا یا میں نے صحیح کیا, جو بھی معاملات ہوں گے. تو یہیں پر کہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اس کو, خطاب کر کے کہے گا خدا کی قسم تو مجھے تباہی کر دینے والا تھا, میرے رب کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو آج میں بھی ان لوگوں میں سے ہوتا جو پکڑے ہوئے آئے ہیں. تو کیا اب ہم مرنے والے نہیں ہیں؟ موت جو ہمیں آنی تھی وہ بس پہلے آ چکی, اب ہمیں کوئی عذاب نہیں ہونا. یعنی اب جو نیک تھا, جو جنت میں چلا گیا تھا, اس نے کہہ دیا کہ دیکھو تم اس چیز کو جھٹلا رہے تھے کہ ہم کبھی مر کے اٹھے بھی جائیں گے, تو دیکھو ہمیں جو موت آنی تھی اس کے بعد ہم اٹھ گئے, اب ہمیں کوئی موت نہیں آنی, موت کو مار دیا گیا. یہ وہ بات وہ یہاں کہہ رہا ہے. یقیناً عظیم الشان کامیابی ہے, ایسے ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے. بولو یہ ضیافت اچھی ہے, یہ زقوم کا درخت, ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے فتنہ بنا دیا. زقوم ایک قسم کا درخت ہے جو تہامہ کے علاقے میں ہوتا ہے, یعنی عرب میں. مزہ اس کا تلخ ہوتا ہے, بو ناگوار ہوتی ہے, اور توڑنے پر اس سے دودھ کا سرس نکلتا ہے جو اگر جسم کو لگ جائے تو ورم ہو جاتا ہے. غالباً یہ وہی چیز ہے جسے ہمارے ملک میں توہر کہتے ہیں, زہریلے قسم کا جو درخت ہوتا ہے نا. تو وہ یہ کہتے تھے کہ درخت میں آگ, تم کہتے ہو آگ ہوگی, اتنی زبردست قسم کی آگ ہوگی, اس میں درخت کیسے ہوگیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کے اس کو فتنہ بنا دیا. اللہ جو چاہے کر سکتا ہے, وہ چاہے تو جہنم کے اندر درخت پیدا کر سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی تہ سے نکلتا ہے, اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے شیطان کے سر. جہنم کے لوگ اسے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے, اور پھر اس پر پینے کے لیے ان کو کھولتا ہوا پانی ملے گا. اس کے بعد ان کی واپسی اسی آتش دوزخ کی طرف ہوگی. کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ شیطان کا سر کس نے دیکھا ہے, جو زقوم کے شگوفوں کو اس سے تشبیہ دی گئی. دراصل یہ تخیلی نوعیت کی تشبیہ ہے, عام طور پر ہر زبان کے ادب میں سے کام لیا جاتا ہے. بس اب ہم ایک عورت کی انتہائی خوبصورتی کا تصور دلانے کے لیے کہتے ہیں وہ پری ہے, اور انتہائی بدصورتی کو بیان کرنے کے لیے کہتے ہیں وہ چڑیل جب بھوتنی ہے. کسی شخص کی نورانی شکل کی تعریف میں کہا جاتا ہے وہ فرشتہ صورت ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس کی ایک شکل پیش کر دی جاتی ہے, کہ اس کی ایک تخیل کو حقیقت دلانے کے لیے. تو اسی طرح اللہ نے بتایا ہے کہ شیطان کے سر, یعنی کہ وہ اس کی جو کیفیت ہوگی وہ شیطانوں کے سر, وہ ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ بری چیز تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی شیطان سے زیادہ. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو, شیطان سب سے پہلے جہنم میں جائے گا, تو اسی سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مثال وہ دے دی ہے اس کی. تو جہنم کے لوگ اسے کھائیں گے, اسی سے پیٹ بھریں گے, پھر اس پر پینے کے لیے ان کو کھولتا ہوا پانی ملے گا, اور اس کے بعد ان کی واپسی اسی آتش دوزخ کی طرف ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب جہنم سے بچائے پروردگار. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل دوزخ جب بھوک پیاس سے بےتاب ہونے لگیں گے تو انہیں اس مقام کی طرف ہانک دیا جائے گا جہاں زقوم کے درخت اور کھولتے پانی کے چشمے ہوں گے. پھر جب وہ وہاں سے کھا پی کر فارغ ہو جائیں گے تو انہیں دوزخ کی طرف واپس لایا جائے گا. تو یہ ان کے کھانے کی جگہ ہوں گے, اور اس طرح وہ کھا کے وہاں سے واپس آ رہے ہوں گے, پھر جہنم کی آگ میں جلیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے پروردگار. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا, انہی کے نقش قدم پر دوڑ چلے, حالانکہ ان سے پہلے بہت سے لوگ گمراہ ہو چکے تھے, اور ان میں ہم نے تنبیہ کرنے والے رسول بھیجے تھے. اب دیکھ لو کہ ان تنبیہ کیے جانے والوں کا کیا انجام ہوا. اس بد انجامی سے بس اللہ کے وہی بندے بچے ہیں جنہیں اس نے اپنے لیے خالص کر لیا. ہم کو اس سے پہلے نوح نے پکارا تھا تو دیکھو ہم کیسے اچھے جواب دینے والے تھے. ہم نے اس کو اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے بچا لیا, اور اسی کی نسل کو باقی رکھا, اور بعد کی نسلوں میں اس کی تعریف و توصیف چھوڑ دی. سلام نوح پر تمام دنیا والوں میں, ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں. در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا, پھر دوسرے گروہ کو ہم نے غرق کر دیا. اور نوح ہی کے طریقے پہ چلنے والا ابراہیم تھا جب وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم لے کے آیا. قلب سلیم کا مطلب ہوتا ہے سلامت دل, یعنی ایسا دل جو ہر برائی سے پاک ہو, ٹھیک ہے نا. ہم لوگ اگر ہم اپنے دل کو دیکھیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا دل جو ہے ہر برائی سے پاک ہے. غلط گمان بھی آتے ہیں لوگوں کے درمیان, حسد بھی پیدا ہو جاتا ہے, برائیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں, نفرت بھی پیدا ہو جاتی ہے, سب چیزیں دل کے اندر ہوتی ہیں. دل کے اندر کتنا بھی انسان کہ میں نے اپنے آپ کو پاک صاف کر لیا, کوئی انسان پاک صاف نہیں ہو سکتا. دل, کیونکہ اللہ نے پیدا ہی انسان کو اس طرح کیا, اس کی فطرت میں یہ چیزیں ہیں. ہاں یہ کہ انسان اپنی اصلاح کر کے اپنے آپ کو جو ہے وہ کوشش کرتے رہے, اپنا تزکیہ کرتا رہے. ہم نے پڑھا نا کہ وہ تزکیے کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں, یعنی وہ نہ صرف اپنا تزکیہ کرتے ہیں, وہ دوسروں کا بھی تزکیہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو قلب سے ان کا دل جو تھا وہ ہر چیز سے پاک تھا. تو اللہ تعالیٰ خود تعریف کر رہے ہیں حضرت ابراہیم کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنا ایسا دل لے کے آئے تھے تو اس میں نہ کسی شرک کی, نہ کسی کفر کی, اور نہ ہی کسی دنیاوی علائش کی, اس میں جو علائش سے پاک تھا ان کا دل.
جب اس نے اپنے باپ اپنے قوم سے کہا یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم عبادت کر رہے ہو، کیا اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ گڑے ہوئے معبود چاہتے ہو؟ آخر اللہ رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ انہوں نے ان کو سمجھایا کہ تم اللہ رب العالمین کو اپنے بتوں کے برابر کرتے ہو، کہ جو جن کو تم خود پیدا کر رہے ہو، جو تمہیں کھلا سکتے ہیں نہ پلا سکتے ہیں، تم اللہ رب العالمین سے ان کو ملا رہے ہو۔ پھر اس نے تاروں پر ایک نگاہ ڈالی، تاروں پہ نگاہ ڈالنے کا مطلب ہے کہ انہوں نے کچھ سوچا دل میں، اور کہا میری طبیعت خراب ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس وقت جو لوگ جو تھے وہ اپنے میلے میں جانے کے لیے تیار تھے، تو انہوں نے ایک طرح سے بہانہ کر دیا کیونکہ ان کو ایک پورا مشن کرنا تھا، تو انہوں نے کہا کہ میری طبیعت خراب ہے، چنانچہ وہ لوگ اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کے پیچھے وہ چپکے سے ان کے معبودوں کے مندر میں گھس گیا اور بولا آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ کیا ہو گیا؟ آپ لوگ بولتے بھی نہیں ہیں۔ اس کے بعد وہ ان پر پل پڑا اور سیدھے ہاتھ سے خوب ضربے لگائے۔ واپس آ کر وہ لوگ بھاگے بھاگے اس کے پاس آئے۔ اس نے کہا کیا تم اپنی ہی تراشی ہوئی چیزوں کو پوچھتے ہو؟ ہم نے پیچھے پڑ چکے ہیں نا کہ انہوں نے بڑے والے بت کے ہاتھ میں جو سیدھے ہاتھ سے ضرب لگانے کا مطلب یہ ہے کہ سیدھا ہاتھ جو طاقتور ہوتا ہے اور مطلب پوری قوت سے نے ان بتوں کو توڑ دیا، اور صرف بڑے والے بت کو رکھا تھا، اس کے ہاتھ میں جو تھی وہ جس سے وہ توڑ رہے تھے، وہ انہوں نے اس کے ہتھوڑی جو تھی اس کے ہاتھ میں دے دی۔ اور جب وہ آئے اور اس سے کہا کہ ہم نے انہوں نے کہا کس نے یہ کیا ہمارے معبودوں کا کام؟ تو انہوں نے کہا ابراہیم ایک لڑکا ہے جو معبودوں کا ذکر کرتا ہے ہمارے، تو اسی نے یقیناً یہ کام کیا۔ پھر ان کو پکڑ کے لایا تو انہوں نے کہا بھائی اس بڑے سے پوچھ لو کہ اگر مطلب یہ کہ اگر یہ بولتا ہو یا کچھ سمجھتا ہو، تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے بول سکتا ہے؟ تو پتھر کا بت ہے۔ تو انہوں نے کہا یہی تو بات میں تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جب یہ پتھر کے بت جب بول بھی نہیں سکتے تو یہ تمہارے کام کیسے آتے؟ تو ان کے دل پلٹے، لیکن دوبارہ وہی کہ محبت غالب آئی ہوئی تھی، شیطان نے ان کے اوپر جو ہے قبضہ جمایا ہوا تھا۔ تو پھر انہوں نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ تم اپنی تراشی ہوئی چیزوں کو پوچھتے ہو، حالانکہ اللہ ہی نے تم کو بھی پیدا کیا، ان چیزوں کو بھی جنہیں تم بناتے ہو۔ انہوں نے آپس میں کہا اس کے لیے ایک الاؤ تیار کرو اور اسے دیکھتے ہوئے آگ کے ڈھیر میں پھینک دو۔ یعنی جب کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی، انہوں نے کہا یہ ہمارے لیے فتنہ بن رہا ہے، ہمارے بتوں کو ظاہر سی بات ہے برا بھلا کہہ رہا ہے، اس طرح تو ہمارا پورا کاروبار ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ بتوں کو خریدنے کا، ان کے اوپر قربانیاں کرنے کا تو کاروبار ختم ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کو آپ جلا ڈالو۔ انہوں نے اس کے خلاف ایک کارروائی کرنی چاہی تھی، مگر ہم نے انہیں کو نیچا دکھا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہ ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جائے ابراہیم کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ آگ جو تھی ان پر ٹھنڈی کر دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہی میری رہنمائی کرے گا۔ پھر انہوں نے جب ان کے گھر ان کے تمام لوگوں نے کہا کہ اب تم یہاں سے نکل جاؤ۔ اب ظاہر ہے وہ انہوں نے دیکھ لیا کہ اتنا بڑا کام بھی انہوں نے کر لیا، اور انہوں نے دیکھا کہ ابراہیم السلام تو اس سے بھی بچ گئے اور وہ کچھ نہیں کر سکتے، تو انہوں نے کہا کہ اب تم یہاں سے نکل جاؤ۔ پھر ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اپنی بیوی سارہ اور لوط جو ان کے بھتیجے تھے، جو وہی دو ایمان لائے تھے ان کے اوپر، ان کو ساتھ لے کر جب وہ یہاں وہاں سے نکل گئے، اور پھر انہوں نے دعا کی کہ اللہ وہی میری رہنمائی فرمائے گا۔ ظاہر ہے جس نے مجھے نالج دی، جس نے مجھے ہدایت دی دین کی، اور میری ہدایت فرمائے گا کہ میں کس جگہ جانا ہے اور مجھے کس جگہ ٹھہرنا ہے۔ پھر انہوں نے اسی وقت پہ دعا بھی کی تھی کہ اے پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا کر جو صالحین میں سے ہو۔ تو اس وقت جو وہ جوان تھے، اس وقت انہوں نے وہ دعا کی تھی، لیکن آپ دیکھیں کہ ان کی دعا جو تھی وہ کب جا کر قبول ہوئی، یعنی جب وہ 83 ایئرس کے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز اپنی حکمت کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے، یہ یعنی کہ وہ پروفٹ ہیں، اللہ کتنی ان کی محبت اور ہر چیز کتنے خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ ہمارے بہت نیک بندوں میں سے تھا، وہ قلب سلیم لے کے آیا تھا، ٹھیک ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کرنے میں کتنا عرصہ لگایا ہوگا، 50 سال یا 60 سال جو بھی ٹائم لگا ہو۔ اس دعا کے جواب میں ہم نے اس کو ایک حلیم ہم جو بہت جلدی مایوس ہو جاتے ہیں نا دعاؤں سے، کہ دعا نہیں قبول ہو رہی ہے، دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، کیا مسئلہ ہے، ہم سے کوئی غلطی ہو گئی۔ جی اللہ تعالیٰ کی ہر چیز کے اندر جو وہ مصلحت ہوتی ہے، دعا نہیں بھی قبول ہو رہی تو بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہوگی اس کے اندر، اللہ بہتری ہی کرتا ہے ہر چیز کے اندر۔ تو اس دعا کے جواب میں ہم نے اس کو حلیم بردبار لڑکی کی بشارت دی، یعنی اسماعیل علیہ السلام کی۔ وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا، تو ایک روز دیکھیں، ایک تو کتنی بڑی آزمائش تھی ان کی، کیا وہ اپنا گھر کو چھوڑ کر نکلے، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، اپنی جس جگہ پہ انسان پلا بڑا ہوتا ہے وہ کتنی محبوب ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے کتنی محبت تھی، اور جب وہ ہجرت کر رہے تھے تو انہیں یہ کہا تھا کہ تو مجھے بہت محبوب ہے، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن میں مجبور ہوں کہ میری قوم نے مجھے یہاں سے نکال دیا۔ تو جہاں انسان رہ رہا ہوتا ہے، جہاں پہ پلا بڑا ہوتا ہے، اس کو جگہ وہ بہت محبوب ہوتی ہے۔ تو اسی طرح کو وہ اس جگہ پہ جہاں پلے بڑے تھے، وہ اپنے اور وہ تو بہت زیادہ حلیم اس کے تھے، وہ چاہتے تھے میری پوری قوم ایمان لے آئے، کہنے وہ تو خدا ترس آدمی تھے، وہ چاہتے تھے کہ ان کی پوری قوم ایمان لے آئے، لیکن ان کی قوم نے ان کو وہاں سے نکال دیا۔ تو ایک تو وہ سب سے بڑی ان کے لیے مشکل تھی، کہ بڑی آزمائش تھی۔ اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے دعا جو وہ ایکسیپٹ کی، وہ اتنے عرصے میں کی، آزمائش میں آزمائش ہے، اور اس کے بعد
اب اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب میں دکھایا کہ وہ اپنے اس بیٹے کو جو مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے عرصے میں دیا، اب اس کی قربانی مانگ. تو یہ آزمائش اتنی بڑی بڑی آتی ہے، اس کے بعد جو پھر اللہ مرتبے دیتا ہے وہ پھر مرتبے کسی کو نہیں ملتے جو حضرت ابراہیم کو جو مرتبہ دیا اللہ تعالیٰ نے. وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ایک روز ابراہیم نے اس سے کہا، بیٹا میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. یہ نہیں دیکھا کہ ذبح کر دیا، ذبح کر رہا ہوں. اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے. انہوں نے کہا، انہوں نے بہتر سمجھا کہ وہ اپنے بیٹے سے بھی رائے لے لیں کہ زبردستی جو ہے وہ اپنا جو دیکھا ہے وہ ان کے اوپر امپلیمنٹ نہ کرتے. وہ ظاہر ان کا بیٹے بھی نیک تھے، اسماعیل علیہ السلام بھی، اور انہیں یقین تھا کہ بیٹے جو تھے وہ، لیکن انہوں نے ان سے پوچھنا مناسب سمجھا. اس نے کہا، ابا جان جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے. دیکھیں بیٹا بھی کتنا پائے گا کہ وہ قربان ہونے کے لیے تیار. کتنی بڑی آزمائش تھی ہے. آخر کو جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا. یعنی ماتھے کے بل کیوں گرائے؟ تاکہ وہ دیکھ نہ سکے بچے کو اور محبت غالب نہ آ جائے. کتنا کتنا زیادہ. اور اس سے بڑی آزمائش میرے خیال ہے اپنے اولاد کو قربان کرنے سے بڑی کوئی آزمائش ہو نہیں سکتی. اور ابراہیم نے اپنے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا اور ہم نے ندا دی کہ اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا. کتنی محبت اللہ تعالیٰ کی کو آ رہی ہوگی ابراہیم علیہ السلام پر اور اسماعیل علیہ السلام پر جب وہ دونوں جو ہیں وہ اس چیز کے لیے راضی ہو گئے ہوں گے. کتنی محبت اللہ کی نچھاور نہیں ہو رہی ہوگی. تو ہم نے پھر ان کو ندا دی کہ ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا. جو ہم نے کہا تھا تو نے پورا کا پورا جو ہے وہ تو نے کر دکھایا. ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں. یقیناً ایک کھلی آزمائش تھی، ایک بہت بڑی آزمائش تھی. اور اتنی بڑی آزمائش کو اللہ تعالیٰ نے اس میں وہ کامیابی کے ساتھ جو تھے وہ اتر گئے. لیکن یہاں پہ دکھایا نا، کیونکہ بات اتنی بڑی تھی کہ اسے الفاظ میں بیان کرنے کے بجائے تصور ہی کے لیے چھوڑ دینا زیادہ مناسب تھا. جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا ہوگا کہ بوڑھا باپ اپنے ارمانوں سے مانگے ہوئے بیٹے کو محض خوشنودی، ہماری خوشنودی پہ قربان کر دینے کے لیے تیار ہو گیا، بیٹا بھی گلے پہ چھری چلوانے کے لیے راضی ہے، تو یہ منظر دیکھ کر کیسا کچھ دریائے رحمت نے جوش مارا ہوگا اور مالک کو ان باپ بیٹوں پر کیسا کچھ پیار آیا ہوگا، اس کا بس تصور ہی کیا جا سکتا ہے. یعنی ہم نے تمہیں یہ تو نہیں دکھایا کہ تم نے بیٹے کو ذبح کر دیا ہے اور اس کی جان نکل گئی، بلکہ یہ دکھایا تھا کہ تم ذبح کر رہے ہو. ٹھیک ہے نا. تو یہ کھلی آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا اور وہ پھر وہ مینڈا لے کے آیا اللہ کی طرف سے، اور پھر حضرت ابراہیم کو کہا کہ آپ اپنے بیٹے کی جگہ فدیے میں اس جانور کو قربان کر دیں. اور پھر اسی کے سلسلے میں جو ہے پھر عید الاضحیٰ ہم لوگ بناتے ہیں، قربانی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے وہ یاد جو ہے وہ رہتی دنیا تک رکھ دی. یہ اتنی بڑی قربانی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پورے مسلمانوں کے اوپر قربانی کو جو ہے وہ واجب کر دیا کہ جس کے اندر افورڈیبل ہے وہ اس یاد میں قربانی ضرور کرے. یقیناً ایک کھلی آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا. تو یہ قربانی جو ہے آج کل ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہم پیسے دے دیں اور اب قربانی کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے کہ ہم، لیکن یہ کہ خاندان میں ویسے تو ایک ہی قربانی فرض ہے. اگر ایک فیملی بندہ قربانی دے رہا ہے تو ایک فیملی پر ایک قربانی صحیح ہے، اور چاہے تو ہر بندہ بھی کر سکتا ہے جو کما رہا ہے. اگر ایک فیملی ہے تو ایک قربانی ہو سکتی ہے. لیکن بعض دفعہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم جو ہے اس کے بدلے پیسے کیوں نہ دے دیں، لوگ اتنے غریب ہیں ان کو پیسوں کی ضرورت ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہوا ہے تو آپ پیسے بھی دیں لوگوں کو، لیکن قربانی جو ہے یہ ایک شعار ہے، ایک یاد ہے اس نبی کی جس نے اتنی بڑی قربانی دی تھی. تو قربانی کرنا جو ہے وہ سنت ہے اور سنت کو چھوڑنا نہیں چاہیے کسی بھی صورت میں. ٹھیک ہے. اور اس کی تعریف اور توصیف ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی. سلام ابراہیم پر ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں. یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا اور ہم نے اسے اسحاق کی بشارت دی، ایک نبی صالحین میں سے، اور اسحاق کو برکت دی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کی برکت کی بھی وہ دی، وہ 100 سال کی عمر میں. کتنا کتنا صبر آزما وقت ہوگا ان کے لیے. اب ان دونوں کی ضروریت میں سے کوئی محسن ہے اور کوئی اپنے نفس پہ سرہی ظلم کرنے والا ہے. پھر ان دونوں کی نسلوں سے جو ہے پھر جو ہے وہ نسل چلی دونوں بیٹوں کی. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس میں سے پھر بہت اچھے لوگ بھی نکلے اور بہت ایسے لوگ بھی نکلے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. اس فکرہ اس پورے مقصد پر روشنی ڈالتا ہے جس کے لیے حضرت ابراہیم کی قربانی کا یہ قصہ یہاں بیان کیا گیا ہے. حضرت ابراہیم کے 2 بیٹوں کی نسل سے 2 بڑی قومیں پیدا ہوئیں. ایک بنی اسرائیل جن کے گھر سے دنیا کے 2 بڑے مذہب یہودیت اور نصرانیت نکلے اور انہوں نے روئے زمین کے بہت بڑے حصے کو حلقہ باگوش بنایا. دوسرے بنی اسماعیل جو نزول قرآن کے وقت تمام اہل عرب کے مقتدا اور پیشوا تھے، اور اس وقت مکہ معظمہ کے قبیلے قریش کو ان میں سب سے زیادہ اہم مقام حاصل تھا. اور ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان کیا
ان کو ان کی قوم کو کرب عظیم سے نجات دی، انہیں نصرت بخشی جس کی وجہ سے وہ غالب رہے، ان کو نہایت واضح کتاب عطا کی، انہیں راہ راست دکھائی اور بعد کی نسلوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا۔ سلام موسیٰ اور ہارون پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ اور الیاس بھی یقیناً مرسلین میں سے تھا۔ یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا تم لوگ ڈرتے نہیں ہو، کیا تم بال کو پکارتے نہیں؟ بنی اسرائیل تھے، ان پہ کتابیں آئی تھی، کتاب آئی تھی، لیکن اس کے باوجود کیا کیا؟ وہ بال پرستی، یعنی وہ ان کا دیوتا تھا جس کو انہوں نے دیوتا بنایا ہوا تھا، اس کی پوجا کرتے تھے۔ اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کو جو لائق ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے، اس اللہ کو جو تمہارے اگلے پچھلے آباء و اجداد کا رب ہے، مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا۔ سو اب یقیناً وہ سزا کے لیے پیش کیے جانے والے ہیں، بجز ان بندگان خدا کے جن کو خالص کر لیا گیا تھا۔ تو حضرت الیاس جو تھے وہ سلیمان علیہ السلام کے بعد آئے تھے، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کا جو بیٹا تھا، ابھی ہم آگے پڑھیں گے، تو اس نے جو سنبھال نہیں پایا سلیمان علیہ السلام کی حکومت کو، اس کے بعد جو اس میں بت پرستی اور اس طرح کی چیزیں جو اتنی زیادہ پھیل گئی، پھر اس کے بعد پے در پہ پروفٹ آئے، الیاس جو علیہ السلام تھے، انہی کے اندر آئے تھے۔ اور الیاس کا ذکر خیر ہم نے بعد کی نسلوں میں باقی رکھا، یعنی جس پر حضرت الیاس علیہ السلام جو تھے ان کو بات پہنچا رہے تھے، اس وقت ان کی کوئی سن نہیں رہا تھا، اور جو ہے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مرتبہ مقام دیا تھا، لیکن جب ان کا انتقال ہو گیا تو پھر ایک گروہ نے جو ہے پھر ان کو بہت زیادہ ان کی وہ تعظیم و توقیر کرنی شروع کر دی کہ نہیں وہ ہمارے بہترین نبی تھے، حضرت موسیٰ اسلام کی کرتے ہیں اسی طرح حضرت الیاس کی بھی کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ الیاس کا ذکر خیر ہم نے بعد کی نسلوں میں باقی رکھا، الائس کہتے ہیں شاید میں خاص ان کو انگلش میں۔ سلام الیاس پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، واقعی وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ اور لوط بھی انہی لوگوں میں سے تھا جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ یاد کرو جب ہم نے اس کو اس کے سب گھر والوں کو نجات دی سوائے ایک بڑھیا کی جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، پھر باقی سب کو تہس نہس کر دیا۔ آج تم شب و روز ان کے اجرے دیار پر سے گزرتے ہو، کیا تم کو عقل نہیں آتی؟ اور یقیناً یونس بھی رسولوں میں سے تھا۔ یاد کرو جب وہ ایک بھری کشتی کی طرف بھاگ نکلا، پھر قرآن اندازی میں شریک ہوا۔ آدھا قصہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں نا، تو لیکن جب اپنے قوم کو عذاب ان پہ آنے لگا تھا، انہوں نے ان کو الٹیمیٹم دے دیا، لیکن انہوں نے اللہ کا فیصلے کا انتظار نہیں کیا کہ اب جب اللہ کہتے کہ تم یہاں سے نکلو تب وہ نکلتے، انہوں نے ان کو الٹیمیٹم دے کے خود وہاں سے نکل آئے، تو پھر ان کی پکڑ ہوئی، ٹھیک ہے نا۔ تو یقیناً یونس بھی رسولوں میں سے تھا۔ یاد کرو جب وہ ایک بھری کشتی کی طرف بھاگ نکلا، پھر قرآن اندازی میں شریک ہوا اور اس میں مات کھائی، آخرکار مچھلی نے اسے نگل لیا اور وہ ملامت زدہ تھا۔ کتنی خوبصورت بات اللہ دیکھیں، اللہ نے بہت ڈیٹیل نہیں بتائی کہ وہ قرآن اندازی ہوئی، پھر اس میں ان کا نام نہیں نکلا، پھر ان کو پھینک دیا گیا، پھر مچھلی، بہت شارٹ بات ہے لیکن سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ جب بھری کشتی کی طرف بھاگ نکلا، پھر قرآن اندازی میں شریک ہوا، اس نے مات کھائی، آخرکار مچھلی سے نکل لیا اور وہ ملامت زدہ تھا۔ ارے مچھلی کے اندر جا کے جو زندہ نکل آنا جو ہے وہ بہت بڑی بات تھی، بہت بڑا، یہ بھی ایک میریکل تھا۔ اب اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو روز قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ کتنی سخت سزا ہوتی ہے، یعنی کہ تسبیح کتنی بہترین چیز ہے اگر آپ دیکھیں کہ انسان کو دنیا عافیت میں جو ہے جو صحیح رکھنے والی چیز ہے نا وہ اللہ کی تسبیح ہے، کہ ہر حال میں جو ہے اللہ کی تسبیح کرتے رہیں۔ اور انہوں نے کیا تسبیح کی تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جس کو آج ہم نے جو ہے وہ میں بس آپ لوگ یہی کہتے ہیں، میں بار بار بدعت کا ذکر کرتی ہوں کہ یہ جو ہے آپ پڑھ کے اپنی اصلاح کرنے کا ہے۔ ہم سے کوئی بھی خطا ہو جائے تو یہ دعا ہمیں مانگتی رہنی چاہیے، کوئی بھی خطا ہو جائے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بہترین دعا ہے جب بندے سے کوئی غلطی ہو جائے۔ لیکن جب ہم نے اس کو کھیل بنا لیا کہ بھائی یہ چیاں رکھ دی ہیں، سٹونز رکھ دیے ہیں، اور آپ سب بیٹھ کے جو ہے آیت کریمہ کا ورد کریں، یہ کیا چیز ہے؟ یہ دین میں کھیل ہے، مذاق ہے اس کا، کہ تم نے 12 لاکھ پڑھ لیے تو میں نے گنتی، اس طرح کی چیزیں جو ہیں گنتی نہیں ہے، تو آپ کی اپنی ذات پر عمل کرنے والی چیز ہے۔ آپ نے غلطی کی، آپ اس کو پڑھیں، جیسے جیسے انہوں نے جو ہے یونس علیہ السلام نے جو ہے وہ اندھیروں میں پکارا تھا اللہ تعالیٰ، فرشتوں تک نے آواز سنی تھی کہ اللہ کا کوئی بندہ جو ہے پکار رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو روز قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ آخرکار ہم نے اسے بڑی سقیم حالت میں ایک چٹیل میدان میں پھینک دیا اور اس پر ایک بیلدار درخت اگا دیا۔ تو انسان یہ نہ سوچے کہ انبیاؤں کی، میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ انبیاء سے اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو ان کی پکڑ بھی زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ سمبل ہوتے ہیں، وہ نمونہ ہوتے ہیں اپنی پوری قوم کے لیے، اور ان کی ذمہ داری بہت بڑی ہوتی ہے۔ لیکن یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسی حالت میں چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ ان کو پھر جو ہے وہ کرتا ہے، ان کو دوبارہ آنر دیتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی غلطی پہ ان کو تنبیہ کی، ان کو پکڑا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو آنر دے کے نبی بنا کر دوبارہ بھیجا۔ تو یہی ہے کہ اللہ چاہے جس کو تنبیہ کر لے، اللہ چاہے دوبارہ اس کو اپنے حیثیت میں بحال کر دے، یہ اللہ کا ہے، کسی انسان کا نہیں ہے، اور ہمارا بھی یہ وہ نہیں ہے
کہ یونس علیہ السلام کا اگر ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں اس طرح کیا ہے تو ہم ان کو کوئی کم چیز سمجھیں. ان کا مرتبہ اتنا ہی بڑا جتنا تمام نبیوں کا ہے. ٹھیک ہے نا؟ غلطی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ انبیاء بھی ہوئی ہیں، وہ بھی نفسانی اس میں آ جاتے ہیں، وہ بھی انسان ہیں. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انبیاء کوئی وہ چیز نہیں ہے کہ مافوق البشر چیز نہیں ہے، وہ بھی بشر ہیں، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. لیکن ان کی غلطی جو ہوتی ہے وہ عام انسان کی غلطی، اس سے اگر چھوٹی سی بھی غلطی ہوگی اس کی پوچھ زیادہ ہے اور ان کی پوچھ بھی زیادہ ہوئی. ٹھیک ہے نا؟ اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو اسی جگہ پہ ان کی مطلب ان کو بالکل صحیح کر دیتا بالکل. لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی جگہ پہ وہ کئی عرصے رہے اور اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ایک درخت اگا دیا. وہ کہتے ہیں کہ کدو کا درخت تھا یا اس طرح کا کوئی درخت تھا جس کے پھل وہ کھا لیتے تھے اور وہ ان پہ سایہ بھی کرتا تھا. وہ کچھ دن تک جب تک وہ صحیح نہیں ہو گئے وہ وہیں رہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو آنر دیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ نبی بنا کر جو ہے وہ بھیجا. اس کے بعد ہم نے اسے 1,00,000 یا اس سے زائد لوگوں کی طرف بھیجا. وہ ایمان لائے اور ہم نے ایک وقت خاص تک انہیں باقی رکھا. اور یونس علیہ السلام کی ایک ایسی واحد قوم ہے، اللہ کہتا ہے ہم نے وقت مقرر پر ہر قوم پر عذاب بھیجا ہے. صرف ایک قوم اس سے مستثنا ہے کہ جو عذاب جب اس پہ آیا تو وہ اس سے بچ گئی، کیونکہ نبی چلے گئے تھے چھوڑ کے. دوسرے یہ کہ انہوں نے فوراً آتے ہی اللہ سے استغفار شروع کر دی اور اپنے نبی کو ڈھونڈا، دیکھا تو نبی نہیں ملے تو انہوں نے استغفار شروع کر دی. اپنے بچوں کو بھی لیا، سب کو لیا، میدان میں کھڑے ہو کے انہوں نے توبہ استغفار. اور یہ چیز ہمیں یہ چیز سکھاتی ہے کہ جب ہم کسی پریشانی میں مبتلا پہ اور وہ کوئی پریشانی اگر ہماری حل نہیں ہو رہی کسی قوم کی، اس پہ ایسے لوگ مسلط ہیں، جیسے ہم پاکستان کی بات بھی کرتے ہیں، ایسے لوگ مسلط ہیں، تو پوری قوم کو نکل کے جو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ قوم جو ہے یہ جس پریشانی کا شکار ہے، پوری قوم کو اپنے بچوں سمیت لے کے ایک میدان میں آ کے جو ہے اپنی اپنی جگہوں پہ توبہ استغفار کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کوئی ایسے گناہ ہم سے ہو رہے ہیں، ہمارے اندر کوئی ایسی خطائیں جس کی وجہ سے یہ مصیبت ٹل نہیں رہی. سالوں سے یہ مصیبتیں ہم پر قائم ہیں، ایسے جو ہے خراب حکمراں جو ہم پہ مسلط ہیں کہ مطلب انسان کو مشکل میں ڈال دیا، پریشانیوں میں ڈال دیا. خوف اور آپ کہتے ہیں نا بھوک اور خوف جو 2 چیزیں ہوتی ہیں نا، اس سے اللہ تعالیٰ کا ہے نا 4-5 چیزیں ہیں، بھوک، خوف، پھلوں کی کمی، ہر چیز سے اللہ آزمائے گا. ان تمام چیزوں سے وہ وہاں پہ آزمائے جا رہے ہیں. تو اس وقت ان کو یہ دیکھنا چاہیے بجائے کہ وہ ابھی انہی چیزوں میں پڑے ہیں، وہ ان چیزوں سے سبق نہیں لے رہے. تو یہ اللہ کی اس طرح کی چیزیں جو اللہ تعالیٰ ڈالے ہوتے ہیں نا، وہ انسان کی آزمائش ہوتے ہیں، پوری قوم کی آزمائش ہوتے ہیں. لیکن اگر انسان جو اسے سبق حاصل نہ کرے، اللہ سے معافی نہ مانگے اپنے گناہوں کے، اور رمضان تو بہترین موقع ہے کہ لوگوں کو نکل کے آنا چاہیے، اللہ سے استغفار کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کلیکٹیولی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ظالم قوم سے نجات دے، ہمیں بچائے ہماری قوم کو. تو اسی طرح انہوں نے جو ہے وہ جب دیکھا عذاب تو وہ پوری اپنے قوم کو لے کے باہر آ گئے، اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا اور انہی کے پاس دوبارہ حضرت یونس السلام کو بھیجا. اور کافی عرصے تک وہ قوم جو تھی اچھی طریقے سے ایمان کے اوپر لا کر وہ عمل کرتی رہی. پھر ذرا ان لوگوں سے پوچھو کیا ان کے دل کو یہ بات لگتی ہے کہ تمہارے رب کے لیے تو ہوں بیٹیاں اور ان کے لیے ہو بیٹے، کیا واقعی ہم نے ملائکہ کو عورتیں ہی بنایا ہے؟ اور یہ آنکھوں دیکھی بات کہہ رہے ہیں. خوب سن رکھو، دراصل یہ لوگ اپنی من گھڑت سے یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، اور فی الواقع یہ جھوٹے ہیں. کیا اللہ نے بیٹوں کے بجائے بیٹیاں اپنے لیے پسند کر لی؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے حکم لگا رہے ہو؟ کیا تمہیں ہوش نہیں آتا؟ پھر تمہارے پاس اپنی ان باتوں کے لیے کوئی صاف سند ہے تو لاؤ اپنی وہ کتاب اگر تم سچے ہو. انہوں نے اللہ اور ملائکہ کے درمیان نسب کا رشتہ بنا رکھا ہے، استغفر اللہ. حالانکہ ملائکہ خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ مجرم کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں. یعنی جو یہ شرک جو کر رہے ہیں وہ فرشتے بھی کانپتے ہیں ان کے شرک کے اوپر. جو یہ شرک وہ اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں، فرشتوں کو بیٹیاں بنایا ہوا اللہ کا. وہ کہتے ہیں کہ اللہ ان صفات سے پاک ہے جسے خالص بندوں کے سوا دوسرے لوگ ان کی طرف منسوب کرتے ہیں. بس تم اور تمہارے یہ معبود اللہ سے کسی کو نہیں پھیر سکتے مگر صرف اس کو جو دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھلسنے والا ہو. اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام مقرر ہے. فرشتے یہ بات کہہ رہے ہیں، وَإِنَّ لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، اور ہم سب بس خدمتگار ہیں اور تسبیح کرنے والے ہیں. تو ایک صافات یہاں پر ادھر بھی آیا اور انہوں نے اپنی یہاں پہ دوبارہ کہی کہ ہم سب بس سب کھڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اس کے حکم کے انتظار میں ہم کھڑے رہتے ہیں. ہمارا کام تو بس یہ ہے. یہ لوگ پہلے تو کہا کرتے تھے کہ کاش ہمارے پاس وہ ذکر ہوتا جو پچھلی قوموں کو ملا تھا تو ہم اللہ کے چیزہ بندے ہوتے، مگر جب وہ آ گیا تو انہوں نے ان کا انکار کر دیا. اب عنقریب انہیں سروش کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا. اپنے بھیجے ہوئے بندوں میں سے ہم پہلے ہی وعدہ کر چکے ہیں کہ یقیناً ان کی مدد کی جائے گی اور ہمارا لشکر ہی غالب ہو کر رہے گا. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی بہت پہلے کی بات ہے یہ، اس کے تقریباً 9-10 سال کے بعد جو ہے وہ مکہ فتح ہوا ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی مطلب اتنے پہلے کو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ جب مسلمان اتنی کم تعداد میں تھے اور ہر جگہ سے پس رہے تھے کہ یہ کیسے ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت ہی خوشخبری دے دی کہ ان کی مدد کی جائے گی اور ہمارا لشکر ہی غالب ہو کر رہے گا. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا کچھ مدت تک انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور دیکھتے رہو، عنقریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے. کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟
جب وہ ان کے ذہن میں اترے گا تو وہ دن ان لوگوں کے لیے بہت برا ہوگا جنہیں متنبع کیا جا چکا ہے، پر ذرا انہیں کچھ مدت کے لیے چھوڑ دو اور دیکھتے رہو، عنقریب یہ خود دیکھ لیں گے۔ پاک ہے تیرا رب، عزت کا مالک، ان تمام باتوں سے یہ لوگ بنا رہے ہیں۔ سبحان ربی کا رب العزت عما یصفون۔ اللہ تعالیٰ کی تو مطلب شایان شان ہے اس کی تعریف، اور یہ جن لوگوں کو اللہ کے ساتھ پکارے ہیں وہ تو کسی پرکھا کے بھی مالک نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی پاکی ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، سبحانہ، اللہ کو پاکی ہے، اور اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ پاک ہے تیرا رب، عزت کا مالک، ان تمام باتوں سے لوگ بنا رہے ہیں، اور سلام ہے مرسلین پر، یعنی بھیجے ہوئے انبیاء پر، اور ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے، تمام تعریف بے شک الحمد للہ رب العالمین۔ سورہ صاد، مکی سورہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزة وشقاق کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناص۔ صاد، قسم ہے نصیحت برے قرآن کی، بلکہ یہی لوگ جنہوں نے ماننے سے انکار کیا سخت تکبر اور ضد میں مبتلا ہیں۔ ان سے پہلے ہم ایسی کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، جب ان کی شامت آئی تو وہ چیخ اٹھے مگر وہ وقت بچنے کا نہیں ہوتا۔ اب یہاں پہ بھی حروف مقطعات آئے ہیں اور قرآن کی قسم کھائی گئی ہے یہاں پر، نصیحت برے قرآن کی، اور پھر اس کے آگے جو بتانا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کے آگے مزید بتاتے ہیں، اور قرآن نصیحت، اور ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ قرآن کس طرح نصیحت کر رہا ہے ہمیں، نصیحت سے بھرپور ہے، واعظ سے ہے، قصے ہیں اس میں، مثالیں ہیں اس کے اندر، اور توحید کے جگہ جگہ دلائل ہیں اس کے اندر، اس میں سوائے اس کے کوئی چیز نہیں ہے۔ اور یہی انسان جو نصیحت سے بہت گھبراتا ہے، وہ بھاگتا ہے نصیحتوں سے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کو تو بس نصیحت کو پکڑنے والے وہی لوگ ہیں جو عقل رکھنے والے ہیں، جو علم رکھنے والے ہیں، وہی اس سے نصیحت پکڑتے ہیں۔ اور دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام اور کتنی نشانیاں اللہ نے بیان کی، کھول کھول کر نصیحت کیے چلے جا رہے ہیں، لیکن وہ ہیں کہ ان کا استکبار بڑھتا چلا جا رہا ہے، تکبر بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ یہ بات یہاں فرما رہے ہیں، قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی، بلکہ یہی لوگ جنہوں نے ماننے سے انکار کیا ہے سخت تکبر اور ضد میں مبتلا ہیں۔ یہ قرآن جو ان کے ضد میں اضافہ کر رہا ہے، یہ ہر آیت جو ہے وہ ان کے ضد میں اضافہ کر دیتی ہے، ان کے کفر میں اضافہ کر دیتی ہے۔ ان سے پہلے ہم ایسی کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، جب ان کی شامت آئی تو وہ چیخ اٹھے ہیں مگر وہ وقت بچنے کا نہیں ہوتا۔ ان لوگوں کو اس بات پر بڑا تعجب ہوا کہ ایک ڈرانے والا خود انہی میں سے آ گیا، یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے ساتھ ہی رہتے تھے، ایک دم سے وہ کھڑے ہو کر بولنا شروع ہو گئے کہ اللہ کو ایک مانو۔ تو یہ حیران ہو گئے کہ ہمارے جن کو ہم بت بنا کے پوچھتے تھے، جن کی ہم جو ہے جو سیوا میں لگے رہتے تھے دن رات، اب یہ ایک خدا کی کہاں سے اس میں کہانی آ گئی؟ ہمیں تو اپنے باپ دادا کے زمانے میں یہ بات کبھی سنی ہی نہیں۔ منکرین کہنے لگے کہ یہ ساحر ہے، سچ جھوٹا ہے، کہ ایسے سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اور سرداران قوم یہ کہتے ہوئے نکل گئے، چلو اور ڈٹے رہو اپنے معبودوں کی عبادت پر، یہ بات تو کسی اور ہی غرض کے لیے کہی جا رہی۔ یہ کون سا واقعہ تھا؟ یہ واقعہ جب جو ہے ابو طالب کے پاس جو ہے وہ شروع کی بات ہے یہ بالکل، تو ابو طالب کے پاس جو ہے یہ پورا ایک جو قریش کے سردار تھے وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ اپنے بھتیجوں کو بول دو کہ وہ جو ہمارے معبودوں کو برا نہ کہا کرے، اور جو ہے وہ جو بھی کرتا رہے لیکن ہمارے معبودوں کو جو ہے وہ برا نہ کہے۔ اور پھر یہ بات جو ابو طالب نے جب ان کو سمجھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو انہوں نے کہا چچا جان میں تو ان کے سامنے ایک ایسا کلمہ پیش کرتا ہوں جسے اگر یہ مان لے تو عرب ان کا تابع فرمان اور عجب ان کا باز گزار ہو جائے۔ یہ سن کر پہلے تو وہ سٹپٹا گئے، ان کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ آخر کیا کہہ کر ایسے مفید کلمے کو رد کریں۔ پھر کچھ سمجھ کر بولے تم ایک کلمہ کہتے ہو، ہم ایسے 10 کلمے کہنے کو تیار ہیں، مگر یہ تو بتاؤ کہ وہ کلمہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ۔ اس پر وہ سب یک بارگی اٹھ کھڑے ہوئے اور وہ باتیں کہتے ہوئے نکل گئے جو سورت کے ابتدائی حصے میں اللہ نے نقل کی ہیں۔ کہ یہ باتیں کہ یہ شاعر ہے، سچ جھوٹا ہے، کیسے سارے خداؤں کی جگہ وہ ایک ہی خدا بنا ڈالا ہے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اور سرداران قوم یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ چلو اور ڈٹے رہو اپنے معبودوں کی عبادت پر، یہ بات تو کسی اور ہی غرض کے لیے کہی جا رہی ہے۔ یعنی وہ مطلب یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ اپنا غلبہ ہو جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ ہو جائے اور وہ بادشاہ بن جائے، تو انہوں نے الٹا سوچا اس بات کو۔ یہ بات ہم نے زبان قریب کی ملت میں کسی سے نہیں سنی، یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک من گھڑت بات کہ ہمارے دماغ میں بس یہی ایک شخص رہ گیا تھا جس پر اللہ کا ذکر نازل کر دیا گیا۔ یعنی قریب کے زمانے میں ہمارے بزرگ بھی گزرے ہیں، عیسائی اور یہودی بھی ہمارے ملک اور آس پاس کے ملکوں میں موجود ہیں، اور مجوسیوں سے ایران و عراق اور مشرق عرب بھرا پڑا ہے۔ کسی نے بھی ہم سے یہ نہیں کہا کہ انسان بس ایک اللہ رب العالمین کو مانے اور دوسرے کسی کو نہ مانے۔
آخر ایک اکیلے خدا پر کون اکتفا کرتا ہے؟ اللہ کے پیاروں کو تو سبھی مان رہے ہیں، ان کے آستانوں پہ جا کر ماتھے رگڑ رہے ہیں، نظریں اور نیازیں دے رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، کہیں سے اولاد ملتی ہے، کہیں سے رزق ملتا ہے، کسی آستانے پہ جو مراد مانگو براتی ہے۔ ان کے تصرفات کو ایک دنیا مان رہی ہے، ان سے فیض پانے والے بتا رہے ہیں کہ ان درباروں سے لوگوں کی کس کس طرح مشکل و کشائی اور حاجت روائی ہوتی ہے۔ اب اس شخص سے ہم نرالی بات سن رہے ہیں جو کبھی ہم نے سنی نہیں، اور اس طرح کے لوگ ہمیں آج بھی نظر آئیں گے۔ آج کے دور میں بھی اگر ہم ان سے کہیں گے کہ ایک اللہ کو مانو، ان تمام چیزوں کو جو غلط کام آپ کر رہے ہیں اس سے بچ جاؤ، تو یہی پھر ان کو سننے کا ملے گا، یہ تو ہمارے بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، ہم کو ان کو اللہ تھوڑی کہتے ہیں، ہم تو انہیں وسیلہ بناتے ہیں، ہم ان سے سفارش کرواتے ہیں۔ تو یہی بات جو ہے اس زمانے میں کی گئی۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ میرے ذکر پر شک کر رہے ہیں، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کو برا نہیں کہہ رہے، آپ کو تو یہ بہت اچھے ہی سمجھتے تھے پہلے بھی، لیکن آپ جو میرا ذکر ان کے پاس لے کے آئے ہیں قرآن پہ ایک اللہ کی توحید کا، یہ ان کو ناگوار ہے اور یہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اور یہ ساری باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے میرے عذاب کا مزہ چکھا نہیں ہے۔ کیا تیرے داتا اور غالب پروردگار کی رحمت کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں؟ کیا یہ آسمان و زمین ان کے درمیان کی چیزوں کے مالک ہیں؟ اچھا تو یہ عالم اسباب کی بلندیوں پر چڑھ دیکھیں۔ یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں دے دی گئی؟ ہم میں تو بہت قابل لوگ تھے، بہت پڑھے لکھے لوگ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھے لکھے بھی نہیں تھے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم میں کوئی، اگر یہ تو اللہ کی وہ ہے تقسیم ہے، وہ جس کو چاہے دے دے، ٹھیک ہے؟ اگر تم میں کوئی بڑائی ہے، تم کچھ کر سکتے ہو تو جاؤ عالم اسباب پہ پہنچ جاؤ، اور جا کے تو جو تم حاصل کرنا چاہو وہ کر سکتے ہو، اگر تم میں اتنی طاقت ہے یا تم اپنے آپ کو کسی قابل سمجھتے ہو۔ یہ تو جتھوں میں سے ایک چھوٹا سا جتھا جو اسی جگہ شکست کھانے والا ہے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور میخو والا فرعون اور سمود اور قوم لوط اور ایکا والے جھٹلا چکے ہیں۔ جتھے وہ تھے، ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا، اور میری عقوبت کا فیصلہ اس پر چسپاں ہو کر رہا۔ یہ لوگ بھی بس ایک دھماکے کے منتظر ہیں جس کے بعد کوئی دوسرا دھماکہ نہ ہوگا، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب یوم الحساب سے پہلے ہی ہمارا حصہ ہمیں جلدی جلدی دے دے۔ یعنی اللہ کا عذاب کا حال تو یہ جو ابھی بیان کیا گیا، ان نادانوں کا حال یہ کہ یہ نبی سے مذاق کے طور پہ کہتے ہیں کہ جس یوم الحساب سے تم ہمیں ڈراتے اس کے آنے تک ہمارے معاملوں کو نہ ٹالو، بلکہ ہمارا حساب ابھی چکا دو۔ اتنے زیادہ مطلب ڈھٹائی پر آ گئے تھے، اتنے زیادہ تکبر پہ آ گئے تھے کہ بس آسمان گرا دو ہمارے پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے، خود ہی عذاب مانگتے تھے۔ اے نبی صبر کرو، ان باتوں سے یہ لوگ بناتے ہیں، ان کے سامنے ہمارے بندے داؤد کا قصہ بیان کرو جو بڑی قوتوں کا مالک تھا۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بہت قوت اور بہت طاقت دی ہوئی تھی، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم اور حکمت عطا کی ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا؟ تو ہر معاملے میں تعریف بیان کر رہے ہیں، یعنی اللہ ہی نے پیدا کیا اپنے بندے کو، اللہ ہی نے یہ قوتیں دی ہیں ان کو، دیکھیے اللہ ہی تعریف فرما رہا ہے ان کی کہ جو بڑی قوتوں کو مالک تھا۔ تو ساری تعریف اللہ کے لیے جس نے ان کو یہ طاقتیں اور قوتیں دی، ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ ہم نے پہاڑوں کو اس کے ساتھ مسخر کر رکھا تھا کہ صبح اور شام کو اس کے ساتھ تسبیح کرتے، پرندے سمٹ آتے اور سب کے سب اس کی تسبیح کی طرف متوجہ جاتے۔ یہ بڑائی بیان کریں اللہ تعالیٰ کہ ہم نے اپنے بندے کو کتنی بڑائی دی تھی، اور جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کر دی تھی، اس کو حکمت عطا کی تھی، اور فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت بخشی تھی۔ یعنی ایک حکمت سب سے بڑی وہ یہی ہے کہ انسان فیصلہ کن بات کہہ سکے، صحیح اور غلط کا فیصلہ جو ہے فوراً کر دے، اس کو فوراً یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ کیا چیز غلط ہے اور کیا صحیح ہے۔ پھر تمہیں کچھ خبر پہنچی ان مقدمے والوں کی جو دیوار چڑھ کے اس کے بالا خانے میں گھس آئے تھے۔ جب وہ داؤد کے پاس پہنچے تو انہیں دیکھ کر گھبرا گیا۔ انہوں نے کہا ڈریے نہیں، ہم دو فریق مقدمہ ہیں جن میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے۔ آپ ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے، بے انصافی نہ کیجیے اور ہمیں راہ راست بتائیے، ٹھیک ہے؟ ہو سکتا ہے یہ ظاہر ان کے بالا خانے سے آئے تھے تو ہو سکتا ہے اللہ نے فرشتے ہی بھیجے ہوں، اور ان کو یہ بات ان کو یاد دہانی کرائی تھی کہ ان سے کوئی غلطی ہو رہی تھی، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح دو فرشتے بھیجے جو انسان کی شکل میں، اور وہ آپ کے گھر کے اندر گھس آئے، آپ کے بالا خانے کے اندر، اور انہوں نے جو ہے ظاہر ہے داؤد علیہ السلام ڈر گئے کہ جب چھت پہ سے کوئی کود کے آئے گا تو ایک دم سے انسان وہ کہے گا، اور وہ بھی آپ کے کمرے کے اندر، ٹھیک ہے نا؟ تو انہوں نے پھر وہ فیصلہ انہوں نے سامنے رکھ دیا داؤد علیہ السلام کے کہ آپ ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کیجئے، بے انصافی نہ کیجیے اور ہمیں راہ راست بتائیے۔ تین چیزیں، یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک ہی دمبی ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ ایک دمبی بھی میرے حوالے کر دے، اور اس نے گفتگو میں مجھے دبا لیا، یعنی زور آور تھا، زبان آور تھا، اس نے مجھ سے ایسی باتیں کی کہ میں ماننے پر مجبور ہو گیا۔ داؤد علیہ السلام نے جواب دیا، اس شخص نے اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری دمبی ملا لینے کا مطالبہ کر کے یقیناً تجھ پر ظلم کیا ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ مل جل کر ساتھ رہنے والے اکثر لوگ ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے ہی رہتے ہیں۔ جب انسان آپس میں مل جل کر رہتا ہے تو آپس میں زیادتیاں ہو ہی جاتی ہیں،
بات یہی کہ انسان درگزر کے ساتھ زندگی گزارے. ظاہر ہے ہم دوستوں کے ساتھ رہتے ہیں, ہم یا اپنے فیملی کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں, تو جھڑپ اور ہر چیز کہیں نہ کہیں اوپر نیچے ہو رہی ہوتی ہے, لیکن چیزیں جب ہی صحیح چلتی ہیں جب انسان جو ہے احسان کی روش اختیار کرے اور درگزر کی روش اختیار کرے, تو چیزیں جو ہیں اچھی طرح گزرتی ہیں. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہی بات کر رہے ہیں. بس وہی لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں جو ایمان رکھتے اور عمل صالح کرتے ہیں, اور ایسے لوگ کم ہی ہیں. یہ بات کہتے کہتے داؤد سمجھ گیا کہ یہ تو ہم نے دراصل اس کی آزمائش کی ہے. چنانچہ اس نے اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر گیا اور رجوع کر لیا. اس کے بارے میں قرآن خاموش ہے, قرآن نے کوئی مطلب ایسی بات نہیں بتائی, لیکن بنی اسرائیل کی قصوں میں اتنی ساری باتیں ہیں. ان میں سے جو علماء نے جو ایک بات بتائی ہے کہ یہ کہ ان کی جو فوج میں ایک جرنیل تھا, کم عہدے کا تھا بالکل, اس کی بیوی جو تھی وہ بہت زیادہ پڑھی لکھی کہہ لیں, یا بہت زیادہ خوبصورت اور ہر لحاظ سے ملکہ بننے کے لائق تھی. تو لوگوں نے مشورہ دیا ہوگا حضرت داؤد کو کہ جو ہے آپ جو ہے یہ بہت اچھی خاتون ہے, یہ تو آپ کی ملکہ بننی چاہیے. جیسے اس طرح سے بات ہوئی ہوگی تو ان کے دل میں یہ خیال آیا ہوگا, اور انہیں ہو سکتا ہے اسے بات بھی کی ہو. اور اس زمانے میں یہ بات تھی کہ اس زمانے میں شریعت تھی کہ اگر آپ اپنے دوست سے کہتے تھے نا اپنی بیوی کو میرے لیے چھوڑ دو, تو وہ اپنی بیویوں کو چھوڑ دیتے تھے, اور وہ بیویاں جو دوسرے دوستوں سے شادی ہو جاتی تھی. تو یہ کوئی بری بات نہیں تھی اس زمانے میں, یہ عام بات تھی. ٹھیک ہے نا, کہ اگر دوست کہتے تھے یا کوئی بھی کہتا تھا تو وہ اس طرح ان کے دل میں یہ بات آئی تھی. اور ظاہر ان کی اپنی پہلے بھی بہت ساری بیویاں ہوں گی, ظاہر وہ بادشاہ تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ تنبیہ کرنے کے لیے کہ یہ خیال بھی نہ آئے. ظاہر اللہ تعالیٰ یہاں یہی بتا رہا ہے کہ انبیاء بھی انسان ہوتے ہیں, ان سے بھی ان کی بھی نفسانی وہ ہوتی ہے, نفس ہوتا ہے ان کا بھی. ٹھیک ہے, تو ان کے دل میں بات آئی, ظاہر وہ بہت بڑے بادشاہ تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کو فوراً تنبیہ کر دی, وہ بھیج کے کہ انہوں نے یہ قصہ فرشتوں کے ذریعے جو ہے انہوں نے آ کے وہ قصہ پیش کیا. اور جب انہوں نے یہ قصہ سنا تو فوراً جو وہ تائب ہو گئے, مطلب جو دل میں خیال آیا تھا انہوں نے فوراً جو اللہ تعالیٰ سے ایسی معافی مانگی کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو دوبارہ مطلب ان کو ویسے ہی ان کو وہ آنر دے دیا. تو یہاں یہ کیے کہ انہوں نے فوراً یہ بات ہو گئی کہ یہ بات کہتے کہتے داؤد سمجھ گئے کہ یہ تو دراصل ہم نے اس کی آزمائش کی ہے. چنانچہ اس نے اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر گیا اور رجوع کر لی. یعنی انہوں نے اصرار نہیں کیا کہ یہاں پہ سجدہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے اصرار نہیں کیا کہ میں نے یہ کیوں سوچا بھی کیوں, میں نے میرے دل میں یہ بات آئی کیوں. انسان ہے اور سارے اتنے بڑے مرتبے پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پہنچایا ہوا ہے, بادشاہ بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور انسانی خواہشات ہو سکتی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کو تنبیہ کر دی کہ تمہارا خواہشانی چیزوں سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے, ایسی باتیں سوچو بھی نہیں. ٹھیک ہے, تب ہم نے اس کا وہ قصور معاف کیا, اور یقیناً ہمارے ہاں اس کے لیے تقرب کا مقام اور بہتر انجام ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود بھی ان کی اتنی تعریف بیان کی کہ انہوں نے فوراً ہی, اتنے بڑے بادشاہ ہیں, تکبر نہیں ہے. اور اگر کوئی دوسرا بادشاہ ہوتا اس کو سمجھایا جاتا تو تکبر میں آ جاتا, وہ تو فوج کے آدمی کو مار کے ہی وہ سارا اپنا مقصد پورا کر لیتا. لیکن کیسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ذرا سا ان کو ایک صرف تنبیہ دکھائی, اور انہوں نے فوراً جو ہے اللہ تعالیٰ سے اتنے بڑے عہدے پہ ہو کے بھی انہوں نے جو ہے اللہ کے آگے جھک گئے اور بہت اچھی توبہ کی. اور ہم نے اس سے کہا, اے داؤد, ہم نے تجھے زمین پر خلیفہ بنایا ہے, لہذا تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ حکومت کر اور خواہش نفس کی پیروی نہ کر کہ وہ تجھے اللہ کے راہ سے بھٹکا دے گی. یعنی اس غلط چیز سوچنا بھی مطلب یہ کہ وہ رائے حق سے بٹا دے گی. ہمارے دلوں میں تو کتنی خراب چیزیں بھی آ جاتی ہیں, غلط خیال بھی آ جاتے ہیں, لیکن نبیوں کو اللہ تعالیٰ ان کی پاکیزگی ان کو پاکیزہ کرنا چاہتا ہے کہ تم خود پاکیزہ رہو گے, تاکہ تم جو ہے تم لوگوں کے لیے مثال اور نمونہ ہو. ٹھیک ہے, تو لہٰذا تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ حکومت کر اور خواہش نفس کی پیروی نہ کر کہ وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی. جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹکتے ہیں یقیناً ان کے لیے سخت سزا ہے کہ وہ یوم الحساب کو بھول گئے. ہم نے اس آسمان اور زمین کو, اس دنیا کو جو ان کے درمیان فضول پیدا نہیں کر دیا. یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا ہے, اور ایسے کافروں کے لیے بربادی ہے جہنم کی آگ سے. کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لاتے اور نیک اعمال کرتے ہیں اور ان کو جو زمین پہ فساد کرنے والے ہیں یکساں کر دیں؟ کیا متقیوں کو ہم فاجروں جیسا کر دیں؟ یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری طرف نازل کی ہے, تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے میں اس سے سبق لیں. اور داؤد کو ہم نے سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو کتنے خوبصورت اور کتنے مطلب حکمت سے اور دانائی سے بھرپور جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا عطا کیا, یعنی وارث بنایا انبیاء کے طور پر. دنیا کا بھی وارث بنایا اور انبیاء کے طور پہ بھی ان کو وارث بنایا, دونوں طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو وارث بنایا. بہترین بندہ, کثرت سے اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا, یعنی جو کچھ بھی ان کو ملتا تھا وہ اللہ کی طرف کثرت سے رجوع کرتے تھے. قابل ذکر ہے وہ موقع جب شام کے وقت اس کے سامنے خوب سردے ہوئے تیز رو گھوڑے پیش کیے گئے, تو اس نے کہا کہ میں نے اس مال کی محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کی.
یعنی جو مال کی جو محبت ہے میرے اندر، وہ میرے رب یہ میرے رب کا عطیہ و عطیہ ہے۔ اور دیکھیں مال سے محبت بندہ کر سکتا ہے، لیکن اس کے پیچھے آپ کی جو نیت صحیح ہو کہ میں اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا۔ تو یہ گھوڑے تھے، انہیں جہاد کے لیے ستھائے ہوئے تھے کہ وہ جہاد کے لیے مطلب اللہ کے راستے میں لڑیں گے یہ گھوڑے۔ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی محبت گھوڑوں کو بہت پسند کرتے تھے کہ وہ جہاد کے لیے، پھر ان کی وہ خود بھی دیکھتے تھے، پورے ان کے جا کے جو ان کا معائنہ کرتے تھے۔ تو ایک دن انہوں نے اس طرح معائنہ کیا اور اس وقت انہوں نے یہ بات کی کہ میں نے اس مال کی محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کی ہے، یہاں تک کہ جب وہ گھوڑے نگاہ سے اوجھل ہو گئے تو اس نے حکم دیا کہ انہیں میرے پاس واپس لاؤ۔ پھر لگا ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پہ ہاتھ پھیرنے، ٹھیک ہے نا؟ پھر ان کی وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے انہوں نے پھر اس کو، کیونکہ اسے سدھایا اس لیے تھا جنگ کی وجہ سے، تو اس کے سروں پہ اور پیروں پہ جو ہے وہ ہاتھ پھیرنا شروع کر دیے۔ اس میں بہت ساری جو ہے وہ اس میں جو روایات کے اندر بھی دیا ہے کہ ہاتھ پھیرنے سے مراد یہ کہ ان کی گردن کاٹنی شروع کی، ہاتھ کاٹنے شروع کر دی، کہ انہوں نے جو ہے ان کو نماز بھلا دی تھی۔ یہ سب جو ہے غلط تعویلیں ہیں جو اس کی تفسیر کے اندر دی ہوئی ہیں۔ صحیح تعویل اس کی یہی ہے کہ محبت سے ہاتھ پھیرنا، بالکل ترجمہ صحیح سمجھ میں آ رہا ہے کہ جب آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، جب سارے ان کو لے گئے، ان کو جب واپس لے کے آئے تو پھر ان پر محبت سے ہاتھ پھیرنے لگے۔ اور دیکھو کہ سلیمان کو بھی اب اللہ تعالیٰ جیسے داؤد علیہ السلام کو کتنا اللہ تعالیٰ نے عزت کے ساتھ کیا نا، پھر ان کی غلطی بتائی، تنبیہ کی۔ اسی طرح یہاں پہ بھی سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنی عزت اور کتنی تعریف یہاں پہ بیان کی، کتنا آنر ان کو دیا ہے، لیکن ان کی بھی اللہ تعالیٰ نے ایک دعا قبول نہیں کی۔ ان کی دعا، انہوں نے کیا کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری مطلب وراثت چلتی رہے، جیسے تو نے مجھے میرے باپ کو بادشاہ بنایا، مجھے بادشاہ بنایا، اتنی عالیشان حکومت دی، پروفٹ شپ دی، ٹھیک ہے نا؟ اور تو اسی طرح میری اولاد میں بھی رکھنا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے، کہ اللہ مطلب پسند بھی فرما رہا ہے اللہ سب کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ دعا قبول نہیں کی۔ تو اور دیکھو کہ سلیمان کو بھی ہم نے آزمائش میں ڈالا اور اس کی کرسی پر ایک جسد لا کر ڈال دیا، پھر اس نے رجوع کیا۔ جسد لا کر ڈالنے کا مطلب ہے کہ ہم نے اس کو ایسی اولاد دی جو بہت ہی نافرمان، بہت ہی مطلب یہ کہیں کہ وہ لاپرواہ اور مدہوش، یعنی نشے میں، جیسے کہتے ہیں نا کہ جو کسی قابل نہیں، بالکل نافرمان، اور کسی لائق وہ جو بچہ تھا، جو ان کا رہوبام اس کا نام تھا، وہ کسی قابل نہیں تھا۔ جب وہ جوان ہوا، بچپن میں تو ان کو نہیں پتا تھا کیسا اٹھے گا، لیکن جب جوان ہوا تو کیا تھا، وہ اتنا زیادہ وہ نالائق تھا کہ اس نے جو ہے سلمان علیہ السلام کی پوری حکومت جو اتنی شاندار جو تھی، عالیشان حکومت تھی، اس نے جو ہے اس کا 2 ٹکڑے کر دی۔ تو اس وقت جو ہے جب انہوں نے دیکھا کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ کسی کاغذات نے اپنی زندگی میں دیکھ لیا بیٹے کی حرکتوں کو، تو انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی کہ اللہ تعالیٰ، تو انہیں سمجھ میں آ گئی کہ یہ دعا میری قبول نہیں ہوئی، تو انہوں نے فوراً جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ جو ہے ظاہر ہو سکتا ہے نفسانی خواہش بھی ایک انسان کی آ جاتی ہے کہ بھائی جیسے جو ہے میں بادشاہ بنا ہوں تو میرا بچہ بھی آگے بادشاہ بن جائے، تو نفسانی خواہش ہی تھی نا ایک طرح سے انسان کے دل میں آتی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو روک دیا، ان کی وہ دعا پوری کر دی جو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے پھر ایسی بادشاہی دینا جو دنیا میں کسی کو نہ دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی بادشاہی دی جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ ایسی بادشاہی دنیا میں کسی کو بھی نہیں۔ پھر اس نے رجوع کیا کہ میرا مجھے معاف کر دے اور مجھے وہ بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو، بے شک تو ہی اصل داتا ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کچھ اور فیصلہ کرنے والے ہیں۔ تب تب ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا، یعنی پہلے تو اللہ نے دی ہوئی تھی، اب اللہ نے مزید ان کی جو سلطنت تھی اس کو اور بڑھا دیا۔ ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا جو اس کو حکم سے نرمی کے ساتھ چلتی تھی جدھر وہ چاہتا تھا، اور شیاطین کو مسخر کر دیا، ہر طرح کے مہمار اور غوطہ خور اور دوسرے جو پابند سلاسل تھے، چینڈ کیے ہوئے تھے۔ ہم نے اس سے کہا یہ ہماری بخشش ہے، تجھے اختیار ہے جسے چاہے دے اور جسے چاہے روک لے، کوئی حساب نہیں۔ حساب کتاب کا پابند ہی نہیں رکھا اللہ تعالیٰ نے ان کو کہ جس کو دے تیری مرضی، جس کو نہ دے، ہم نے تجھے مطلب بلا شرکت غیر مالک بنا دیا تیری سلطنت کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں، اور اللہ تعالیٰ کو پتا تھا یہ میرا کیسا بندہ ہے، میں کچھ بھی کہوں کرے گا یہ انصاف ہی، اللہ کو پتا تھا، اور یقیناً اس کے لیے ہمارا تقرب کا مقام اور بہتر انجام ہے۔ اور ہمارے بندے ایوب کا ذکر کرو، جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے سخت تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے، کیسی ان کو جلدی بیماری ہو گئی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ شیطان نے چیلنج کیا تھا، مطلب اس طرح سے کہ وہ بہت شکر گزار بندے تھے اللہ تعالیٰ کے، بہت صابر بندے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت دولت، بچے بچے سب دیے ہوئے تھے، خوبصورتی بھی دی ہوئی تھی۔ تو وہ کہنے لگا کہ ذکر تفاسیر کا بتا رہی ہوں، بڑی ساری تفاسیر کے اندر سے بتا رہی ہوں کہ وہ کہنے لگا کہ اس طرح تو سبھی عبادت کر لیں گے، سبھی تجھے یاد کر لیں گے، جس کو تم نے نوازا ہوگا، اس میں ایسی کیا بڑی بات ہے کہ وہ نبی ہیں، اور مطلب تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے اولاد اور مال و دولت سب چھین لی، اور جب مال و دولت اور اولاد چھین لی تو اس کے باوجود بھی ان کے اس میں ذرا فرق نہیں آیا، صبر کے اندر، شکر کے اندر ذرا فرق نہیں آیا۔
تو اس نے کہا اصل میں تو جسم کے اوپر کوئی کوئی پریشانی آئے نا، جسم کے اوپر جب بندہ جو ہے وہ جو ہے جب اس کے اوپر زیادہ مطلب وہ ہوتا ہے، تب وہ ناشکرا ہو جاتا ہے، جب اس کے جسم پہ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو وہ آزمائش بھی دے ڈالی جو جسم کے اوپر تھی، یعنی کہ ان کو ایسا بیمار کر دیا، ایسا ان کو جلدی بیماری کر دی کہ کوئی بھی ان کے قریب نہیں آ سکتا تھا، اتنی خراب قسم کی اور اتنے خوبصورت وہ انسان تھے، لیکن اس میں بھی انہوں نے جو ہے صبر کا دامن جو تھا وہ ہاتھ سے نہیں چھوڑا اور اس میں وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہے، تو اس وقت بھی وہ دعا کریں گے اور شیطان نے کیا کیا وسوسے کر کے وسوسے ان کے دل میں ڈال کے ان کو پریشان کر رکھا تھا، تو وہ اس چیز سے پریشان نہیں تھی کہ جو تکلیف ان کو تھی، بلکہ وہ اس چیز سے پریشان تھے کہ شیطان جو تھے وہ مایوس کر رہا تھا، کیونکہ اتنا عرصہ گزر گیا، کوئی کہتا ہے 8 سال تھے، کوئی کہتا ہے 12 سال تھے، اتنا عرصہ ان کو بیماری میں، تو وہ بظاہر دعا قبول ہونے میں ٹائم لگا، تو اتنا عرصہ تو ظاہر ہے انسان مایوس ہونے لگتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ مایوسی پیدا ہونے لگتی ہے، اور ظاہر شیطان کی ڈالی بھی ہوتی ہے مایوسی، تو وہ یہی دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے شیطان کے فتنے سے محفوظ کر جو میرے اندر مایوسی ڈال رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سخت تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے، ہم نے اسے حکم دیا اپنا پاؤں زمین پر مار، یہ ہے ٹھنڈا پانی نہانے کے لیے اور پینے کے لیے، ہم نے اسے اس کے اہل و عیال واپس دیا ان کے ساتھ اتنے ہی اور، تو یہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کتنی بڑی ان کی آزمائش کی تھی، اور ان کو صبر، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بہترین بندہ تھا جو صبر کرنے والا تھا، ان کے صبر کی تعریف اللہ تعالیٰ نے کی ہے، یہ آزمائشیں ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ڈالتا ہے، اور سب سے بڑی آزمائشوں سے پروفٹ ہی گزر رہے ہوتے ہیں، اگر ہم اب کسی نیک انسان کو دیکھیں اللہ نے کسی آزمائش میں ڈال دیا تو ہم کیا کہیں گے، ہوگا کوئی برا عمل کیا ہوگا جب یہ بیماری آ گئی، اور اسی طرح ان پہ بھی لوگ باتیں چھاٹتے ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو ایسا کبھی بھی نہیں ہے، ہم کسی بھی چیز کی ظاہری پر نہ جائیں کہ اس کو اس وجہ سے یہ بیماری ہو گئی یا اس کو اس وجہ سے یہ مسئلہ ہو گیا، یہ آزمائشیں ہوتی ہیں جو اللہ کی طرف سے آتی ہیں، اگر اس بندے میں ایسی کوئی برائی نہیں ہے، وہ نیک ہے، سیدھے راستے پہ چلنے والا ہے، تو بے شک یہ اللہ کی آزمائشی ہوتی ہے انسان کے اوپر، جو انسان کو دنیا میں بھی پاک صاف کر دیتی ہے اور آخرت میں تو انسان پاک صاف ہی اٹھے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کی دعا قبول کی، پھر ہم نے پیچھے پڑ چکے کہ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یا اللہ تعالیٰ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے، سمپل دعا، کوئی اس کے اندر اتنی بڑی اور اس میں کوئی وہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ارحم الراحمین ہے، بس یہ کہہ کے چپ ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ تو رحمان اور رحیم اتنا بڑا لفظ ہے کہ وہ اس کے آگے کچھ کہنے کی وہ ہے ہی نہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کی دعا قبول کی، ہم نے اسے حکم دیا اپنا پاؤں زمین پر مار، یہ ٹھنڈا پانی نہانے کے لیے اور پینے کے لیے، ہم نے اسے اس کے اہل و عیال واپس دیا ان کے ساتھ اتنے ہی اور جب اس پانی میں نہائے ہیں تو یہ بھی روایات کے اندر یہ ہے کہ وہ بالکل ایسے ہو گئے جیسے نوجوان، اور ان کی جو بیوی جب ان کو ڈھونڈتے ہوئے آئی کہ مطلب کسی کام سے گئی ہوئی ہوں گی، تو وہ وہاں پہ بیٹھ تو وہ پہچان نہیں پائی اپنے ہسبینڈ کو، اور انہوں نے پوچھا کہ یہاں پر جو ہے یا یوں بیٹھے تھے، وہ کہاں گئے ہو؟ تو کہتے ہیں وہ میں ہی تو ہوں، تو بہت حیران رہ گئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ویسے ہی خوبصورت جلد دے دی، ویسے ہی جسم دے دیا ان کو، یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کے معجزات ہیں جو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کو عطا بھی کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سارے اللہ جو چلے گئے تھے، اللہ تعالیٰ کہ ہم نے وہ بھی دیے اور ان کو پھر بہت زیادہ ان کو مطلب پیسہ بھی ہر چیز سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر نواز دیا، اس سے کہیں گنا زیادہ دیا جو پہلے اللہ نے دیا تھا، اس صبر کے بدلے جو وہ کرتے رہے، ہم نے اسے اس کے اہل و عیال واپس دیا ان کے ساتھ اتنے ہی اور اپنی طرف سے رحمت کے طور پر اور عقل و فکر رکھنے والوں کے لیے اس میں درس کے طور پر، تو یہ سب درس ہے ہمارے لیے نصیحت ہے، یہ قرآن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا نصیحت ہے، کتنے ابھی ہم نے پڑھا نا نصیحت برے قرآن کی، تو یہ واقعات جو ہم پورے قصے پڑھتے آ رہے ہیں اس میں نصیحت ہی ہے ہمارے لیے کہ جو ہے نفس کے غلام نہ بنو، نفس کی باتوں میں نہ لگو، یہ جو ہے بہت دور لے جاتا ہے انسان کو، ٹھیک ہے، اللہ کی طرف جھک جاؤ، اللہ کی بات کو مان لو، اللہ کا اقرار کر لو، یہ سب نصیحت ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں، اور اس میں نصیحتیں ہی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اندر، تو اپنی طرف سے رحمت کے طور پر عقل و فکر رکھنے والوں کے لیے درس کے طور پر، اور ہم نے اسے کہا تنکوں کا ایک مٹھا لے اس سے مار دے، اپنی قسم نہ توڑ، تو ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی بات کوئی قسم کھائی ہو کہ میں اس کو اتنے کوڑے ماروں گا، کسی کی کوئی غلط بات ہوگی یا ان کو غلط لگی ہوگی تو انہیں دل میں طے کر لیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اپنی قسم نہ توڑ اور اس کو اس جو ہے تنکے لے 100 تنکے لے اور اس کو جو ہے ایک مٹھا بنا اس سے مار دے، تمہاری قسم جو ہے پوری ہو جائے گی، ہو سکتا ہے کہ اپنی بیوی سے ہی کوئی ان کا وہ ہو گیا تھا، انہوں نے غصے میں شاید کوئی ایسی بات کر دی تھی، تو یہ بھی تفاسیر کے اندر یہ بنی اسرائیل کے واقعات میں سے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں کوئی واقعہ بیان نہیں کیا، لیکن ہم صرف اس کو اپنی ذہن نشی کرنے کے لیے کر لیں، ورنہ ایمان لانا اور یہ سب کرنا اس میں وہ نہیں ہے، تو پھر انہوں نے اس سے پھر لوگوں نے جو معاملات نکالے ہیں، جو عدالت کے جو معاملات ہیں کہ اگر دیکھا جائے گا کہ کوئی کمزور شخص ہے جس کو کوڑے نہیں مارے جا سکتے، تو اس کو پھر آپ کیا ہے کہ اسی طرح تنکے لے کر گچھا بنا کے اس کو اس طرح مار دیا جائے تو وہ بھی انف ہو جاتا ہے،
تو یہ اس سے جو ہے وہ نکالی گئی تھی، آپ یہ کیا بولیں گے، قانون نکالا گیا اس چیز سے۔ تو اس میں یہ نا امام شافعی تمام جو اسکول آف تھاٹس ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مثلا اپنے خادم کو 10 کوڑے مارنے کی قسم کھا بیٹھا ہو غصے میں، اور بعد میں 10 کوڑے ملا کر صرف اسے ایک ضرب اس طرح لگا دے کہ ہر کوڑے کا کچھ نہ کچھ حصہ اس شخص کو ضرور لگ جائے، تو اس کی قسم پوری ہو جائے گی۔ بعد میں غصے میں قسم بندہ کھا لیتا ہے، تو اس کو قسم پوری کرنے کا یہ ہے کہ پھر اگر آپ اپنی قسم کے اوپر جو ہے وہ ہو رہے ہیں کہ میں نے غلط قسم کھائی تھی، تو آپ کی قسم کا کفارہ یہ ہے کہ پھر اس کو اس طرح سے کیا جائے کہ پھر وہ تکلیف بھی نہ دے، وہ پوری بھی ہو جائے۔ ہم نے اسے صابر پایا اور بہترین بندہ، اپنے رب کی طرف بہت رجوع کرنے والا۔ ایسے مطلب ہمارے وہ انبیاء تھے واقعی میں، تو اللہ تعالیٰ نے جب بھی تو ان کو اتنی اونچی اونچی اس پہ پہنچایا ہوا تھا، اور ہم نے بتایا نا کہ ان کے کیا رینک ہوں گے، جیسے ہم آسمان پہ ستارے دیکھتے ہیں وہ ان کی جگہ ہوں گی۔ ظاہر ہے ان کی آزمائش کتنی بڑی تھی، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی بندہ جو ہے اس آزمائشوں سے نکل کر جو ہے وہ واپس آئے۔ اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا ذکر کرو، بڑی قوت عمل رکھنے والے اور دیدہ ور لوگ تھے، ہم نے ان کو ایک خاص صفت کی بنا پر برگزیدہ کیا تھا، اور وہ دار آخرت کی یاد تھی۔ یعنی وہ دار آخرت، وہ روتے رہتے تھے، گڑگڑاتے تھے دنیا میں، مطلب کوئی غلطی بھی نہیں کرتے تھے، کوئی کوتاہی بھی نہیں ہوتی تھی، اللہ کا پیغام بھی پہنچاتے تھے، لیکن وہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس صفت کے بیان پہ کہ وہ اللہ اس کو یاد کرتے تھے کہ ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے، ہمیں اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ یقیناً ہمارے ہاں ان کا شمار چنے ہوئے نیک اشخاص میں سے ہے، اور ہم بھی اگر یہ چیز سوچ لیں کہ ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے تو واقعی ہمارے اعمال بھی سدھر جائیں، لیکن ہمارے اندر یہ چیز پیدا نہیں ہو رہی، تو اس لیے ہم سدھرتے نہیں ہیں، ہمارے اندر ہمارے دل صاف نہیں ہوتے ابھی تک، اسی لیے کہ جو ہے ہم نے ہماری اندر جو ہے وہ چیز نہیں ہے، ہمیں یہ فکر نہیں ہے کہ ہم اللہ کے پاس لوٹ کر جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو یقیناً ہمارے ہاں ان کا شمار چنے ہوئے نیک اشخاص میں سے ہے، اور اسماعیل اور الیسا اور ذوالکفل کا ذکر کرو، یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ یہ ایک ذکر تھا، اب سنو کہ متقی لوگوں کے لیے یقیناً بہترین ٹھکانہ ہے، ہمیشہ رہنے والی جنتیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے، ان میں وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، خوب فواکہ اور مشروبات طلب کر رہے ہوں گے، اور ان کے پاس شرمیلی ہمسن بیویاں ہوں گی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں حساب کے دن عطا کرنے کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ایسی جنت مانگنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ جنتیں انتظار کر رہی ہیں، اگر ہم ان چیزوں کو اسی طرح مان لیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا۔ یہ تو ہے متقیوں کا انجام اور ٹھکانہ جہنم جس میں وہ جلتے جائیں گے، بہت ہی بری قیام کا یہ ہے ان کے لیے، بس وہ بذا چکھیں کھوتے ہمارے پاس غصہ چلا آ رہا ہے، کوئی خوش آمدید ان کے لیے نہیں ہے، یہ آگ میں جھلسنے والے ہیں۔ وہ ان کو جواب دیں گے نہیں بلکہ تم ہی جھلسے جا رہے ہو، کوئی خیر مقدم تمہارے لیے نہیں، تم ہی تو یہ انجام ہمارے آگے لائے ہو، کیسی بری ہے جائے قرار۔ پھر وہ کہیں گے اے ہمارے رب، جس نے ہمیں اس انجام کو پہنچانے کا بندوبست کیا اس کو دوزخ کا دوہرا عذاب دے۔ اور وہ آپس میں کہیں گے کیا بات ہے، ہم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جنہیں ہم دنیا میں برا سمجھتے تھے، ہم نے یوں ہی ان کا مذاق بنا لیا تھا، یا وہ کہیں نظروں سے اوجھل ہیں۔ بے شک یہ بات سچی ہے، اہل دوزخ میں یہی کچھ جھگڑے ہونے والے ہیں، یا جن کو آج اس دنیا میں برا بلا کہہ رہے ہیں وہ تو بہت اچھے مقام پر ہوں گے، جنتوں میں تکیوں پر اپنے ٹیکے لگا کے بیٹھے ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ ان کو نظر نہیں آئیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو میں تو بس خبردار کر دینے والا ہوں، کوئی حقیقی معبود نہیں مگر اللہ، جو یکتا ہے، سب پر غالب، آسمان اور زمین کا مالک، اور ان ساری چیزوں کا مالک جو ان کے درمیان ہے، زبردست اور درگزر کرنے والا۔ ان سے کہو یہ ایک بڑی خبر ہے جس کو سن کر تم منہ پھیر لیتے ہو، ارے قیامت کی۔ ان سے کہو مجھے اس وقت کی کوئی خبر نہیں تھی جب ملا اعلیٰ میں جھگڑا ہو رہا تھا، مجھ کو تو وحی کے ذریعے سے یہ باتیں صرف اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ میں کھلا کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ ملا اعلیٰ یعنی فرشتوں اور جنوں میں، یعنی شیطان کے ساتھ جھگڑا کے مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو حکم دیا تھا کہ سجدہ کرو اور شیطان نے انکار کیا تھا، یہ وہ جھگڑے کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ سے جھگڑا نہیں ہو رہا تھا، یہ فرشتوں سے بحث بازی چل رہی تھی شیطان کی اس وقت۔ مجھ کو تو وہی کے ذریعے باتیں اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ میں کھلا کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ جب تیر اپنے فرشتوں سے کہا میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، پھر جب میں اسے پوری طرح بنا دوں اور اس پہ اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جاؤ۔ اس حکم کے مطابق فرشتے سب کے سب سجدے میں گر گئے، مگر ابلیس نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔
رب نے فرمایا اے ابلیس تجھے کیا چیز اس کو سجدہ کرنے سے مانی ہوئی ہے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ تو بڑا بن رہا ہے یا تو ہے ہی کچھ اونچے درجے کی ہستیوں میں سے؟ یعنی انسان کی مطلب یہ آنر ہے انسان کا، انسان کی عزت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے دونوں ہاتھوں سے انسان کو بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ شرف دیا انسان کو، اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ تو بڑا بن رہا ہے یا تو ہے ہی کچھ اونچے درجے کی ہستیوں میں سے؟ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے انسان کو بنایا ہے، اس نے یہ دیکھا کہ اللہ نے مٹی سے اس کو بنایا ہے۔ اس نے جواب دیا میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے۔ فرمایا اچھا تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تیرے اوپر یوم الجزا تک میری لعنت ہے۔ وہ بولا اے میرے رب یہ بات ہے تو پھر مجھے اس وقت تک کے لیے مہلت دے دے جب یہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا اچھا تجھے اس وقت تک کی مہلت ہے جس کا وقت مجھے معلوم ہے۔ اس نے کہا تیری عزت کی قسم میں ان سب لوگوں کو بہکا کر رہوں گا بجز تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے خالص کر لیا ہے، یعنی جو پاک ہوں گے اندر سے، جو ثبوت دیں گے اس بات کا کہ وہ نیک بندے ہیں۔ اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس لیے تو بھیجا ہے نا کہ وہ ثبوت فراہم کریں گے کہ اللہ ان پہ آزمائشیں ڈالے گا، اللہ ان پہ مصیبتیں ڈالے گا اور مختلف مراحل سے گزارے گا اور وہ یہ ثابت کریں گے کہ وہ اللہ کے خالص بندے ہیں۔ فرمایا تو حق یہ اور میں حق ہی کہا کرتا ہوں کہ میں جہنم کو تجھ سے اور ان سب لوگوں سے بھر دوں گا جو ان انسانوں سے تیری پیروی کریں گے۔ اتنی ہدایات آنے کے باوجود، انبیاء آنے کے باوجود، کتابیں آنے کے باوجود پھر بھی انسان اگر اس کو نہیں مانے گا تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ اپنی نفس کی مانے گا اور شیطان کی مانے گا، پھر اسی کے ساتھ جو ہے اس کا انجام ہوگا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹی لوگوں میں سے ہوں، یہ تو ایک نصیحت ہے تمام جہاں والوں کے لیے، اور تھوڑی ہی مدت گزرے گی کہ تمہیں اس کا حال معلوم ہو جائے گا، یعنی جلد ہی قیامت آ جائے گی اور تم جن فتنوں میں تم پڑے وہ سب کھل جائے گا کہ تم کیا کر رہے تھے، صحیح کر رہے تھے یا غلط کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے؟ تو الحمدللہ سورہ صاد ہماری ختم ہوئی، اب سورہ زمر شروع ہوگی تو انشاءاللہ ہم کل شروع کریں گے۔ یہ پوری ایک بڑی صورت ہے اور پوری کی پوری جو ہے توحید سے ریلیٹڈ ہے، بہت خوبصورت صورت ہے۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کو کل پڑھیں گے۔ آج ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک 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 واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ۔ جزاک وعلیکم اللہ السلام خیر۔ وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ جزاک اللہ اللہ خیر۔ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر۔ وعلیکم السلام وحیاک ایوری ون، السلام وحیاک علیکم۔ وحیاک۔